हाँ जी, आवाज आ रही है भाई। जी अहमद साहब, आप बोल रहे थे कुछ। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, हेलो। फिर इधर से आवाज नहीं जा रही। सर आ रही है आवाज, इंपेरेटिव थ्योरी की थी। हाँ जी, जवाब ही नहीं ना दे रहे, खामोशी चाहिए। अब वो कह रहे हैं जी सारे चेक करें, इधर से सारे क्वेश्चन ठीक है और सारी आवाज आ रही है। ठीक है, अब अपना अपना चेक कर ले, मैं शुरू करने लगूँ। जी ठीक है। फिलॉसफी ऑफ लॉ में हमने ऑस्टन थ्योरी की थी। बिल्कुल ठीक है। क्यों बच्चों, ठीक है? जी सर। जी, जितने की आवाज जितनों को आ रही है वो तो पूरे जवाब देना, ताकि आगे चलते रहे हम। अब हमारा आज का मौजू है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। जिस तरह पहले हमने ऑस्टन की थ्योरी को जो मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, कभी इम्तिहान में किसी नाम से आ जाती है, कभी किसी नाम से। बेसिक नाम उसका अम्पेरेटिव थ्योरी है। वो 6-7 मुख्तलिफ सूरतें हमने देखी थी। इसी तरह इस थ्योरी को भी क्या कुछ कहते हैं, ये आज हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। जी, कौन रीडिंग करेगा? जी बेटा, कोई पढ़े। जी जी, आप पढ़ लें, सर आप मैं पढ़ लें। पढ़ती हूँ। Kelsen's theory of law, Kelsen's pure theory of law, theory of the psychologized law, what law is and not out to be, describe the statement in detail. हाँ जी, ये मुख्तलिफ सवाल आता है जो किए जाते हैं। एक और नाम भी है इसका, वो मैं अभी बताता हूँ, पहले इन पर बात कर लें। अमूमी तौर पर मैंने देखा है कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है। पास का तो ऐसा होता है कि कैल्सन का साथ हवाला होगा, कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को एडवांटेज, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करें, इस तरह का सवाल आ जाता है। लेकिन ये दूसरे नाम भी ऑलरेडी मौजूद हैं और समझे जा सकते हैं। एक अल्बन इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पेपर में ये आया था, व्हाट लॉ इज एंड नॉट आउट टू बी। तो आउट टू बी पर एक नोट था, तो लोग समझने से कासर थे कि क्या चीज़ है। हालांकि ये मेन रूह है इस थ्योरी की, जिस पर हमने बात करनी है। इसलिए ये भी एक और नाम है इसका जो अभी नहीं लिखा इधर, वो है नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी, कैल्सन्स नॉर्मेटिव थ्योरी के नाम्स पर डिपेंड करती है या नहीं, उस हवाले से। एक और जगह मैंने एक जगह देखा कि एक कोई नेट पर था इंडियन कोई, तो उसने ग्रैंड नार्म्स, GRUND ग्रैंड नार्म्स पर बात की, और आगे सारी कल्सन की हुई। ग्रैंड नार्म ही कल्सन की थ्योरी का किस्सा है, और उसी हवाले से उसने सारी बात की हुई थी। इसलिए पॉसिबल है कि ये पाकिस्तान में भी कोई ना कोई टीचर इसको इस्तेमाल कर जाए इस टर्म को। इसलिए ये जहन में रखें कि नॉर्मेटिव थ्योरी कहा जाए या ग्रैंड नॉर्म्स, वो भी आप समझे कि कैल्सन का ही पूछा जा रहा है, अगर बाकी सवाल का हिस्सा इससे मैच करता है तो। बहरहाल नॉर्मली LLB के पेपरों में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के हवाले से सवाल आता है, लेकिन दूसरी सूरतें बताने का मकसद होता है कि किसी वक्त अगर कोई एग्जामिनर चाहे कि मैं थोड़ा सा ज़रा हट कर सवाल पूछूं, तो उसकी बात हो जाए। तो ये जो
तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा नाम हमने दिया है थ्योरी ऑफ डिस्कॉलोजाइज लॉ। ये तो मैं जब से ये फिलासफी ऑफ लॉ की क्लास हुई उस वक्त से दोहरा रहा हूँ कि मुझे इसका मतलब आपने समझाना है, क्योंकि इसके जवाब में ही सारा जवाब है। इसकी रूह को जो समझ गया, इस लफ्ज़ की रूह को जो समझ गया, वो सारी कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ को समझ जाएगा। तो चूंकि इसका बड़ी अहम अहमियत थी, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि सारे इसको देखें। अब ये मुझे बताए कि किस किस ने डिक्शनरी से देखा इस लफ्ज़ को। हाँ जी, कोई बोलेगा? अपनी किताब में से जो आपके पास अवेलेबल किताब है फिलासफी ऑफ लॉ की, उसमें से किसने देखा? हाँ, यही तो मसला है, जब पूछने की बारी आए तो फिर खामोशी छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है, ऐसे लगता है जैसे कोई लाइन पर है ही नहीं। तो फिर जगाना मुझे आता है, लेकिन सर, जी, ये जी बोलिए बोलिए। जी जी बेटा। व्हाट इज लॉ जो आपने टॉपिक आया था ना, ये फिलॉसफी ऑफ लॉ, उसकी डेफिनेशन में, बुक में भी एक डेफिनेशन थी, उसमें ये वर्ड आया था। अच्छा जी, क्या था इसका मतलब, क्या निकलता है? सर मतलब तो नहीं था, उन्होंने बताया, जस्ट डेफिनेशन उन्होंने बस दी यही हुई ना, है इसका बुक में। मतलब ही तो समझना सारी बात है। तो मैंने थोड़ा सा समझाया भी था, वैसे मैंने ये लफ्ज़ एक दो लेक्चर पीछे समझाया था कि अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो ये थ्योरी बहुत आसान हो जाएगी। बहरहाल अभी चलते हैं आगे, साथ साथ आता जाएगा तो मैं इसकी वजाहत करता जाऊंगा। अब तेज़ी से चूंकि आगे बढ़ना है, अगले लेक्चर के टाइम से पहले पहले हमने इसको ख़त्म करना है। तो ये पढ़ें भाई आप। हाँ जी, पढ़ें, रीडिंग करें इस पैराग्राफ की। Hans Kelsen was an Austrian jurist who framed the Constitution of Austrian Republic in 1919. He advocated democratic ideals and therefore had to flee Austria when it was taken over by the Nazis and escape to the United States, where he became professor of political science at the University of California, Berkeley. हाँ जी, ये मैंने पहले भी एक बताया था। अब ये इंट्रोडक्शन का हिस्सा बन गया, पहले तो जनरल मालूमात दी थी। इस तरह ज़रा याद रख लेंगे तो इंट्रोडक्शन में भी आ जाएगा और आपके सवाल की बेस बन जाएगी। तो वो क्या आगे कहता है, ये अब थ्योरी के मसले आगे आएंगे जी, स्टडी करें Kelson's pure theory of जी। Kelson's pure theory of love was enunciated in his famous book General Theory of Law and State, published in 1945 in the United States. ये 1945 में हुई थी। अब आगे इसका थीम पर चले जाए, एसेंस ऑफ द प्योर थ्योरी। अब बुनियादी जो चीज़ें इसमें क्या है। हाँ जी, पहले आ जाए। Acceptable theory of law must be pure. Kelsen argued that an acceptable theory of law must be pure, that is logically self-supporting and not dependent upon extra legal values, law of nature or any other extraneous factors such as sociological, political, economics or historical influences on the law. अब इसी में सारा जवाब है। अब थ्योरी की डेफिनेशन पहली हमारी आ गई कि उसमें क्या बात वो कह रहे हैं कि ये प्योर थ्योरी इसलिए कहते हैं कि इसमें और चीज़ें नहीं हैं। और चीज़ें क्या है, सपोर्टिंग जो होती हैं कानून बनाने में, वो आपने आगे ये लफ्ज़ बहुत से लिखे हुए हैं जहाँ ये जिक्र किया एनी अदर एस्टॉनिश फैक्टर्स का जो मतलब है इससे कि बहुत से फैक्टर देखकर कवानीन बनाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ा कि सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल। तो ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं किस चीज़ पर, लॉ बनाने में, लॉ मेकिंग के प्रोसेस में से इस्तेमाल होती हैं। तो कैल्सन का व्यू क्या था, वो कहता था जी ये बाकी सारी चीज़ों को निकाल दें, इसको नज़रअंदाज कर दें, सिर्फ लॉ बनाएं और लॉ स्ट्रिक्ट हो और लोग उस पर अमल करने पर मजबूर हो। ये ना देखा जाए कि उसका असरात क्या है। आगे जो आपने नाम पढ़ा है, व्हाट इज लॉ एंड नॉट आउट टू बी, ठीक है, उसका फायदा क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसको ना देखें, आप सिर्फ लॉ बनाएं। तो ये उसकी थ्योरी बुनियादी थी। और डिस्कॉलोजाइज का लफ्ज़ भी यहाँ से वाज़ेह हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है,
سائیکالوجی کا حصہ انہوں نے بنایا تھا کہ سائیکالوجی کیا ہے کہ وہ سارے جذبات، احساس، اکنامکس کے اثرات انسانی ذہن دماغ پر دیکھتے ہیں، پولیٹیکل اثرات دیکھتے ہیں، وہ ہسٹوریکل دیکھیں گے، وہ ساری چیزیں اگر دیکھیں گے تو پھر وہ سائیکالوجیکل جو ہے وہ ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے. تو وہاں لفظ کیا ہے؟ ڈی کا مراد ہوتا ہے نو، یہ چیزیں نہیں دیکھنی آپ نے صرف لا بنانا ہے. تو یہی یہاں ڈیٹیل میں لفظ آ گئے ہیں. سوشولوجیکل، پولیٹیکل، اکنامیکل، ہسٹوریکل انفلوئنس آن دی لا، یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. کیوں؟ یہ شروع میں آ گیا اینی ادر اسٹونیش فیکٹر، نہیں اثر انداز ہونے دینا ہم نے لا پر. کیوں کہ وہ کیلسن کہتا ہے کہ ان کو دیکھیں گے تو لا کی روح مجروح ہوگی. تو یہ اس کے پہلے جو سینس آف دی لا پر پہلا جو ہے ایکسیپٹیبل تھیوری آف لا مسٹ بی پیور، کہ اسے لازم طور پر پیور ہونا چاہیے، اس میں دیگر چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو، یہ اس سے مراد ہے. اسی لیے اس کو پیور تھیوری کہتے ہیں. یہ صرف لا کو دیکھتی ہے، لا کے آگے جو باقی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، لا بنانے میں اثر انداز ہوتی ہیں، جو بہت سے قوانین جو بنتے ہیں تو اس میں بہت سے مصنفین کی رائے کے مطابق باقی پہلو بھی دیکھے جاتے ہیں. لیکن کیلسن اس کی مخالفت کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی اور کوئی چیزیں نہ دیکھیں، آپ صرف لا بنائیں، وہ اسٹرکٹ ہو، سب کے لیے ایک جیسا ہو. وہ کمانڈ کے تصور جو آسٹرن ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. ابھی آگے بات آئے گی یہ. نیکسٹ جی پڑھیں. Pure theory of law means it is called a pure theory of law because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law. Its aim is to free the science of law from alien elements. ایلین ایلیمنٹس کیا ہو گیا کہ ادر جو بھی ایلیمنٹ ہے ان کو نظر انداز کریں، صرف لا پر توجہ دیں. سائنس آف لا کو مانتا ہے لیکن کہتے ہیں جی ادر جو ایلین ایلیمنٹس ہیں ان کو نہ آپ تصور کریں. تو پیور تھیوری کا کانسیپٹ نے کیا بات ہے کہ جو تمام ایکسٹرا اسٹانش جو ایلیمنٹ ہیں یا ایلینز ایلیمنٹ ہیں ان کو نظر انداز کر کے آپ نے صرف لا بنانے پر توجہ دینی ہے. یہ ہے پیور تھیوری آف لا. جی بیسک کوسچن آف لا. جی اس کو ہاں جی Basic question of law. The pure theory of law seeks to جی جو آپ پڑھیں آگے. ہیلو آواز. the pure theory of law seeks to answer the basic کوسچن what is the law. It does not seek to answer the question out the law to be. وٹ آؤٹ دی لا ٹو بی. آؤٹ کا کیا میں نے کسی نے دیکھا ڈکشنری سے؟ میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو اتنی سہولت ہے، کوئی چیز آپ کے پاس آ جائے، آپ اس کے ایک ایک لفظ کی ڈکشنری اور الفاظ، بعض جو الفاظ ہیں وہ اگر ڈکشنری میں آ جائے آپ فیڈ کریں گے، وہ لفظ ڈکشنری میں موجود نہ ہوگا تو اس کی ساؤنڈ کم از کم وہ ضرور بتا دیتے ہیں. تو آپ یہ تو بڑی سہولت ہے، آپ کو مزید کسی انگلش کے ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض آوازیں بعض اسٹوڈنٹ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن میں ٹوکتا نہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ چیز چونکہ ہمارا یہ طریقہ نہیں، لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں کہ بار بار اپنے انگلش کو پڑھیں تاکہ وہ ان کا تلفظ ٹھیک ہو، تو اس پر ٹوکنے کی بجائے جو مین تھیم ہے اس پر دھیان دیں اور سمجھائیں. تو وہ سمجھانے پر میرا توجہ، لیکن آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کی افادیت کیا ہے. آؤٹ دی لا ٹو بی، اس کی افادیت کیا ہے؟ یہ سوال ہے ہی نہیں. بیسک کویسچن آف لا کیلسن کے نزدیک یہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے بیسک سوال یہ ہے کہ لا ہونا چاہیے. واٹ از دی لا؟ بس لا کیا ہے وہ بتائیں اور بس اس کے بعد اس کے فوائد نہ بتائیں، فوائد نہ گننا شروع کر دیں. فوائد وہ وقت کے ساتھ پتہ چلتا رہے گا. تو یہی میں نے آپ کو تھیوری کا بتایا. یہی میں نے آپ کو ایک اور یونیورسٹی کے پیپر میں تھا کہ وٹ آؤٹ ٹو بی لا، آؤٹ ٹو بی لا اتنا ہی لکھا ہوا تھا اور اس پر 10 نمبر کا غالباً لکھنا تھا. لوگوں نے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی ہے. حالانکہ اسی کیلسن تھیوری کے بارے میں اس نے پوچھا تھا. یہ جس نے باریکی سے پڑھا ہوا تھا وہ جواب دے سکتا تھا. تو یہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی آ سکتا ہے اور یونیورسٹیوں میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ مین تھیم ہے جن پر یہ سارا ڈپینڈ کرتے ہیں یہ الفاظ. تو یہ ایک اس کا بیسک کویسچن آف لا ہے جو کیلسن تھیوری جس پر غور کرتی ہے. نیکسٹ جی. Formal structure of law. According to Kelsen, law is meant to prescribe certain rules of conduct to be followed. Law therefore deals and is the formal structure of law. اب اس میں سمجھنے والی کوئی بات نہیں اگر پچھلی بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ رول آف کنڈکٹ اینڈ ٹو بی فالوڈ، لا دیئر فور ڈیلز اینڈ از دی فارمل اسٹرکچر آف لا. یہ فارمل اسٹرکچر پر زور دیتا ہے، اس پر دھیان رہتا ہے کہ اس کا رسمی اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے.
اسی پر اس کا دھیان رہے گا, باقی چیزوں پر نہیں. نیکسٹ جی اس کو پڑھیں. A law is just if it Allah is is legal. just if Decide. جی بولیں. Thus, according to Kelsen, to understand law, one does not to have to understand or evaluate such diverse and irrelevant issues and questions such as the purpose of law, why it was made, does it achieve justice, what is the political, psychological, and سائیکولوجیکل psychological سوشولوجیکل. ideology behind it, and is it ethical, etc. Law is just if it is legal. ہاں جی, باقی چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوڑ دیں. باقی کیا ہے؟ جسٹس, واٹ از پولیٹیکل, سائیکالوجیکل, سوشولوجیکل, آئیڈیالوجیکل, واٹ از دی ایتھیکل, ایتھکس بیہائنڈ اٹ. ان چیزوں کا وہ کہتا ہے نہ دیکھے. لا از جسٹ اف اٹ از لیگل. اگر وہ لیگل ہے اور ٹھیک ہے, وہ پھر صحیح قانون ہے. تو ڈی اسکالوجائز کا لفظ آپ کو ادھر بھی سمجھایا, ادھر بھی آپ سمجھ لیں. ڈی کا لفظ جہاں آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سائیکالوجی والی کوئی چیز نہیں. سائیکالوجی میں کیا کچھ شامل کیا انہوں نے؟ ہر چیز ہی, کہ ہر چیز جو انسانی نفسیات کے مطابق ہے, جس کو شامل کر کے قوانین بنائے جاتے ہیں, اس کو ذرا مائنس کر کے آپ دیکھیں کہ یہ لا از اے جسٹ اف اٹ از اے لیگل. تو لیگل نارم پر توجہ ہے اس تھیوری کا. جی نیکسٹ. science of law, jurisprudence, not legal politics. Law is what it is, not why. Kelsen firmly believed that non-legal extraneous matters adulterate the law. The pure theory at which Kelsen aimed is, in his words, a science of law, not legal politics. سیم وہی چیز ہے, وہی تھیم ہے جو پچھلے الفاظ میں پڑھی ہے. لاسٹ فکر جائے یہ سارے پہلے کا مطلب اے سائنس آف لا ناٹ لیگل پالیٹکس. پالیٹکس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی بہت سی چیزیں. سائنس آف لا جو ہے اس کو ایڈمٹ کرتا ہے کیلسن کہ ہاں جورسپروڈنس ہے, سائنس آف لا ہے, لیکن ساتھ ہی وہ کیا کہتا ہے؟ لیگل پالیٹکس نہیں کہ آپ ہر چیز ہی دیکھیں, ہر چیز کو یس کرتے جائیں, لاجیکل بھی دیکھیں, اس کا سوشیالوجیکل بھی دیکھیں, اس کے پولیٹیکل بھی دیکھیں, اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں. وہ کہتا ہے جی لا جسٹ ہے تو بس لا ہے. تو یہ اسی فارمولے کو لے کر آگے چلتے رہتا ہے وہ مسلسل. تو لیگل نارمز کو وہ مانتا ہے, لیگل پالیٹکس کو نہیں مانتا. کہ پالیٹکس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. آج کمپلشن اس کو مانتا ہے. یہ کس تھیوری میں تھا کمپلشن والی بات؟ پچھلی جو ہم نے پڑھی آسٹن والی. جی پڑھیں اس کو. Law is about compulsion. جی پڑھیں. آواز نہیں آ رہی بھائی. ہلو. Law is about compulsion. ہاں جی. There is no doubt that, like Austin, Kelsen is a positivist, but a more extreme one. Law is what it is, and the law doesn't depend upon any moral, ethical, or divine norms, but the norms set up by a human in power. Law is about compulsion and coercion, and about shall not and shall be, and not about what. ہاں پہلے ایک لفظ آپ نے سیکھا تھا کہ واٹ آؤٹ ٹو بی, تو اس کی فوائد کیا ہیں یہ نہیں آپ نے سوال کرنا. تو کیا کہہ رہا ہے شروع میں یہ لاسٹ جو فکرہ ہے, لا از اباؤٹ کمپلشن اینڈ کوئرشن اینڈ اباؤٹ شل. شل کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ترجمہ ہے شل کا؟ ول شل کے ترجمے کا نہیں پتا بھئی آپ کو؟ ہاں ہوگا. آپ کہتے ہیں جی ہوگا, کیوں کہتے ہیں؟ لازم ہوگا جی, کرنا ہے. کمپلشن آ گئی نا, بس یہ آپ نے عمل کرنا ہے. شل ناٹ یا نہیں عمل کرنا, شل بی سیم اسی پیٹرن میں. یہ الفاظ اس کا مطلب ہوں گے تو یہ کمپلشن اور کوئرشن آ گئی. اور آگے اینڈ ناٹ اباؤٹ وٹ آؤٹ ٹو بی, کے اس کا اگلا سوال نہیں کوئی کر سکتا جی فوائد کیا ہے. وہ اس پر چھوڑ دیں جس نے ساورن ہے, جس نے یہ نام طے کیا ہے, جس نے اس کو لیگل نام کلیئر کیا ہے, جس نے اس کو لا بنایا, اس پر چھوڑ دیں. تو یہ بنیادی روح اس کی چلتی آ رہی ہے ساتھ ساتھ, اور سارے پیرے اسی کے ارد گرد الفاظ صرف بدل رہے ہیں, بیسک روح وہی ہے. نیکسٹ.
Norm of section. Norms and functions. The term norm is used by Kelsen in very precise sense so that it connotes a standard to which individual should compulsory conform. To understand at norms, which have the character of legal norms, if somebody steals, he should be finished. बस इतनी सी बात वो कहता है जी एक आदमी ने एक चीज चोरी की है उसको सजा मिलनी है, बस ये ठीक है, ये उसने कहा जी ये लीगल नाम्स है, ये बस देख लें कि ये होना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया था इसमें नहीं दर्ज, लेकिन ग्रैंड नॉर्म उसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो मैं अभी लिखा दूं आपको सर, कि या बाद में दे दूं अगले किसी लेसन के साथ। लिखनी है तो लिख लें, लिखें। दी ग्रैंड नॉर्म, GRUND, ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म का बुनियादी लफ्जी तर्जमा है बेसिक नॉर्म, ठीक है। इसके आगे आपने पूरा एक छोटा सा पैरा है वो लिख लें, आपको याद रहेगा। ग्रैंड नॉर्म इज ए नॉर्म रिस्पोज्ड बाय लीगल थिंकिंग। It is the most basic norm. It is the most basic norm, the final postulate or hypothesis. The grand norm is the final oblique apex norm. बाद जगह इसको apex की जगह highest norm लिखा हुआ है। Final oblique apex norm and all other norms flow from it. The grand norm provides authority for all others. For authority for all other norms within the legal system. ये छोटी सी ग्रैंड नॉर्म की डेफिनेशन आप साथ लिख ले तो आपको ये बाकी वाज़ेह हो जाएगा। इसके साथ देना चाहता लेकिन उस वक्त फिर बाद में मिस हो गई, टाइप नहीं हो सका, लेकिन इसको साथ रखें। अगर ग्रैंड नाम के नाम से कोई पूछ ले तो आपने समझ लेना कि ग्रैंड का लफ्ज़ कहाँ आया है। ग्रैंड का बाद अच्छा मिस प्रिंटिंग है, पाकिस्तानी बुक में ग्रैंड लिखते हैं, लेकिन इसका लफ्ज़ी वो मैंने आपको बता दिया कि लफ्ज़ी इसका क्या तर्जुमा है, बेसिक नाम्स। जी कैल्सन्स पढ़ेंगे। Kelsen distinguishes the effectiveness हाँ जी of legal norm from its validity. The term validity implies that a legal norm should be obeyed and should be applied in given circumstances. Effectiveness means that in practice the norm is actually obeyed and applied. इफेक्टिवनेस का वैलिडिटी का एक लफ्ज़ आया है, उसका भी डेफिनेशन बता दी है। द टर्म वैलिडिटी implies that a legal norm should be obeyed and should be applied in given circumstances. जब ये दिया जाए वैलिडिटी बोला जाए, इसका मतलब है कि वो अप्लाई हो रहा है, लीगल नॉर्म है और उसको ओबे किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, जिस तरह के हालात हैं उस तरह में वो इस्तेमाल हो रहा है तो वैलिड है, तो वैलिडिटी उसकी चेक हो जाएगी इससे। लेकिन आगे क्या है, इफेक्टिवनेस का एक लफ्ज़ है। इफेक्टिवनेस में मजीद वही बात है कि एक्चुअली ओबेड एंड अप्लाइड, वो नॉर्म जो एक्चुअली ओबेड किया जाता है और अप्लाई किया जाता है उसे हम इफेक्टिवनेस से शुमार करते हैं। इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है, उसका मुसर होना, उस पर अमल दरामद होना। तो ये उसकी इफेक्टिवनेस की एक मिसाल होगी, उसकी वैलिडिटी की एक मिसाल होगी। जितने ज़्यादा लोग उस पर अमल कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो पॉपुलर है, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा है, उतना ही उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। तो ये हमारे दो मज़ीद टर्म इस थ्योरी में इस्तेमाल होती है, उनके साथ साथ डेफिनेशन बता दी गई हैं ताकि ये भी आप साथ रखें। जी नेक्स्ट। Kelsen stresses that the norms of ये the अब legal मेरिट system शुरू हो गए हैं, ये बेसिकली मेरिट शुरू हो गए हैं। अब ये पढ़ें दोबारा। कैल्सन स्ट्रेसेस that the norms of legal system are not pressed upon us by a natural design. What it means is that norm is valid, that it has been created by a human act. हाँ जी, ये क्या बात है कि ये ह्यूमन एक्ट कहता है, इस पे हम वो अल्फाज तो नहीं उसके बोल सकते क्योंकि बेसिकली वो डिवाइन लाई के ख़िलाफ़ है, वो ह्यूमन लॉ को मानता है। ये उसकी थ्योरी है, लॉ में इस तरह मौजूद है, आपकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि उसकी हर चीज़ से हम इत्तफाक करें।
تو اسٹیسز کیا کرتا ہے, نارم آف دی لیگل سسٹم آر ناٹ پریسڈ اپان بائی اے نیچرل ڈیزائن. وہ قدرت کے نظام کو نہیں تسلیم کرتا. وہ پازیٹیزم ہے کیلوین آسٹن کی طرح, وہ پازیٹیو لا کے طور پر جانتا ہے, لیکن اس طرح نہیں تسلیم کرتا کہ یہ نیچرل لا ہے. آگے کیا ہے, وہ ہیومن ایکٹ تسلیم کرتا ہے سارے لا کو. آگے اس کے چلیں جی. Kelsen, through his pure theory, challenges the idea that true lawgiver are God and instead highlights the increasing hold of an operative state working through the political party, machinery, bureaucratic apparatus. It is a human in power who creates norms by act of human will that something to be done or refrained from. ہاں جی, وہاں وہی جو ہم نے الفاظ کہے ہیں تقریباً وہی اس میں سارا مفہوم ہے. الفاظ تھوڑے ڈفرینٹ آگے. وہ کہتا ہے جی ایک ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس کی مشینری ہے, بیوروکریٹ ہیں, بیوروکریٹ اپریٹس سے کروا, جس طرح لیب میں ایک اپریٹس ہوتا ہے, مختلف کیس پڑی ہوتی ہیں, سسٹم پڑا. تو وہ کہتا ہے جی اسی طرح کا ایک اپریٹس ہے, وہ لا بناتا ہے جو پولیٹیکل پارٹی کے انڈر ہوتا ہے, اس کی مشینری کے اندر ہوتا ہے. بیوروکریٹ ہوتے ہیں, باقی لوگ ہوتے ہیں, ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس طرح کا اس کی فلاسفی. اب وہ یہ کہہ رہا ہے. تو آگے کیا اب چلا گیا کہ یہاں پھر اسی بات پر زور ہے کہ یہ ہیومن لا ہے, اور اس میں اس بات پر قطعاً نہیں غور کرنا کہ واٹ آؤٹ ٹو بی ڈن اور ریفرین فرام. اس سے کیا کچھ نکل, نتیجہ کیا نکلنا ہے, کیا نتیجہ خالص ہو کر کسی کو ملنا ہے, اس پر تو وہ کہتا ہے غور ہی نہ کرے, آپ صرف لا کی ضرورتیں سمجھے اور لا بنائیں. جی, میرٹس آف پیور تھری, یہ پہلے بھی میرٹ ہی ہیں کچھ, لیکن اس کے نیچے دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں گے. جی دوبارہ پڑھیں. Substantial contribution of jurisprudential. The pure theory of law has made substantial contribution to jurisprudential thought by maintaining that the law must be freed from the extraneous influences and guided only through the authority of the basic norm. یہ ایکسٹرانیس کا لفظ ہم نے کر لیا ہے کہ ایکسٹرانیس بیرونی جتنے اثرات ہیں اس سے پاک ہونا چاہیے. گائیڈیڈ اونلی تھرو دی اتھارٹی آف دی بیسک نارم. بیسک ایک نارم ہو, بس اس کے تحت وہ بن جائیں, تو وہ اس کے تحت بنے ہوئے ہیں, اس اتھارٹی کے تحت, تو کافی ہیں. تو یہی اس کی ساری تھیوری کا مین تھیم یہی ہے. تو یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, دوسری تیسری بار لفظ آ رہا ہے کہ ایکسٹرانیس ایلیمنٹ سے فری ہونا چاہیے اسے. نیکسٹ. Re-examination of traditional doctrines. Even a critic as vociferous as C.K. Allen has accepted that Callan's normative view has led to re-examination of traditional doctrines and jurisprudence, and to that extent Callan's contribution has been of great value. ہاں جی, باقی ساری چیزوں کو وہ کہتا ہے جی وہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں, ان کو دوبارہ غور کریں, ری ایگزامن کریں سب چیزوں کو. تو اس کی کنٹریبیوشن کیلسن کی کیا ہے کہ وہ اس کو ایک بڑی اہمیت دیتا ہے, بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے اس چیز کو کہ واٹ از لا. جی نیکسٹ. Systematic unified concept. The pure theory attempts to see a law as a systematic unified concept. The legal order is presented in terms as a system of normative relations. یہ وہ لفظ آ گیا جو میں نے کہا کہ نارمیٹیو تھیوری بھی اس کو کہتے ہیں. نارمیٹیو ریلیشن کو بہرحال جانتا ہے یہ کیلسن. A legal order is presented in terms as a system of normative relations. تو وہ ابھی گرینڈ نام کی بات ہوئی ہے, اسی طرح وہ اس کو تسلیم کرتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جو پری سپورٹڈ ہوتا ہے, جو سپورٹ کرتا ہے کسی اور نام کو, ہائی ویلیو گراؤنڈ ہوتی ہے اس کی, ہائیسٹ اس کو ہوتا ہے. فائنل لفظ ہم نے پڑھا ہے, اپیکس لفظ اس کے لیے پڑھا ہے. تو اسی کے اوپر سارا لا بنا ہوتا ہے, اس لیے وہ اس کو تو مانتا ہے, اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہے, لیکن آگے نہیں, اس سے آگے کسی اور چیز کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. کریٹیزم اس پر کیا ہے جی؟ No moral connotation. The pure theory stresses the concept of law as possessing no moral connotation whatsoever. But there is a face validity to fact that law are related to built upon moral principles. Kelsen disregard this vital fact. اب یہ آپ کے سامنے اگر غور کریں تو وہی ہے. میں ایک لفظ ابھی آپ سے پوچھنا, ذرا نام دیکھ لوں کون کون اٹینڈ کر رہا ہے. ہاں جی, بتائے گا کوئی کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے کنوٹیشنز, کیا لفظ یہ مطلب؟ یہ کئی بار آیا ہے پچھلی جب سے فلاسفی شروع کی ہے. کسی نے ڈکشنری دیکھی ہے؟
यही मैं कहता हूँ, फिर आप तैयारी नहीं करते, फिर समझ में कुछ चीज़ अल्फाज रह जाते हैं। आपके पास एक रेडीमेड किस्म की डिक्शनरियाँ मौजूद हैं, घर बैठे देख सकते हैं, 8-10 अल्फाज डेली याद करना शुरू कर सर दें, थोड़े दिनों में आप खुद मास्टर हो जाएंगे। जी फरमाइए। सर इसका मतलब है मफहूम, कोनोटेशन। कवायद, मुफीद जो चीज़ें हैं, वो कवायद जो हैं, जो लीगल होती हैं, उनके बात है कि नो मॉरल क्या है आपके अखलाकी, तो वो तो इन्हें तरजीह नहीं देता। द प्योर थ्योरी स्ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ द पोजेसिंग नो मॉरल कनोटेशंस व्हाटएवर, वो कहता जो भी हो उनको नहीं वो मतलब अहमियत दे रहा, बट देयर इज फेयर validity to the fact that laws are related to and built upon moral principles. Kelsen's disregard this vital fact. वो इनको अहमियत ही नहीं देता, वो डिसरिगार्ड करता है, वो नापसंद करता है इन चीज़ों को कि बाकी चीज़ें उसके साथ इन्वॉल्व करें। मॉरल के बाकी चीज़ें वो नहीं पसंद करता, स्वाई एक हमने कहा कि बेसिक नाम, सिर्फ बेसिक नाम वो कहता है, वो अथॉरिटी हो, लॉ बस बन जाना चाहिए। जी फॉर्मल structure. Kelsen treat laws solely in terms of formal structure, leaving all issues of purpose beyond the interest of jurists. What is mere logical analysis of legal concept and abstract ideas? If we do not touch the practical problems of the society through law, at least is so far as law may be powerful means to an end. मे बी ए पावरफुल मीन्स टू एन एंड। हाँ जी, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कह रहा है जी, वो कोई बताएगा? ये तो अब इतने पैराग्राफ हो गए हैं कि एक आध आपको भी समझा देना चाहिए। ये पहले दो जो फिक्रियां हैं, इसी में सारा मफहूम है। कैल्सन ट्रीट्स लॉ, कैसे ट्रीट करता है, सोली इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर पर जोर देता है। लिविंग ऑल इश्यूज ऑफ पर्पस के तमाम इशू वो नहीं देखता, यही सारी बात है। वही बार बार चीजें वही आ रही हैं, अल्फाज का उलझाव है, अल्फाज आप ज्यादा से ज्यादा सीख रहे हैं। मेन थीम जो शुरू से लेकर अभी तक चल रही है वो यही है कि ऑल एक्सट्रानियस एलिमेंट्स जो है, ऑल एलियंस एलिमेंट्स हैं, वो उन्हें नजरअंदाज करके कहता है जी बस एक चीज पर ध्यान दे, स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। जी Weakening the jurisprudential imagination. Kelsen's theory can be charged with the weakening the jurisprudential imagination is the face of social power. It turns the jurist or lawyer into the meek and unquestioning servant and whatever the potential ideology is dominant. हाँ जी, इसमें एक लफ्ज का बता दे, इसी में सारा है। मीक एंड अनक्वेश्चनिंग सर्वेंट क्या होता है? वो कह रहा है जी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी सर्वाइव कर रही है, लॉ को आपने ये देखना है कि आपके वो लॉ क्या है। मीक मैंने होता है आजी, आजज, नरम मजाज। अनक्वेश्चनिंग सर्वेंट कौन सा होता है? जो सवाल ना करे, बस जो कहा उसने कहा यस मैं काम करूंगा। अनक्वेश्चनिंग सर्वेंट ऑफ आगे वट एवर पोलिटिकल आइडियोलॉजी इज डोमिनेट, पोलिटिकल आइडियोलॉजी जो मर्जी सर्वाइव कर रही हो, वहाँ वो उस पर असरअंदाज हो रही हो, उसने तो सिर्फ इस चीज पर करना है कि लॉ के पास क्या है और वो क्या है, तो उसकी तरीकेकार क्या होना चाहिए? अनक्वेश्चनिंग सर्वेंट, जो सवाल ना करे आगे से, अगले सवाल ना पूछे कि इसका मतलब क्या है, इस पर अमल कब होगा। वो कहता है बस स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, तो उस पर मुताबिक अगर हो गया, एक बेसिक नॉर्म जो है उसके ऊपर अमल हो रहा है तो बस ठीक है। हर चीज पर गौर करना ये कानूनदानों का काम नहीं है। जी Unnutritious fluid. Without the examination not only the law but the implication of law as the function of society, pure sense distilled by the jurist is a colorless, tasteless and unnutritious fluid which soon evaporates. हाँ जी, ये कौन बताएगा? अच्छा एक बच्ची देख लूँ, वो मेरा हाल मेडिकल में पड़ी हुई है, आयशा सदीका है भाई? आयशा सदीका नजर नहीं आ रहा लिस्ट में नाम।
اگر عائشہ صدیقہ ہے تو تھوڑا سا میڈیکل کا اسے پتا ہے، وہ بتائے یہ کیا چیزیں ہیں. انڈسٹلڈ، ڈسٹلڈ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈسٹل واٹر کا پتا ہے؟ پیوریفائڈ. ایک آپ کو پتا ہے ٹیکا لگانا ہو نا پاؤڈر والا تو ساتھ ایک ڈسٹل واٹر کی بوتل دیتے ہیں، وہ چھوٹی سی شیشی دیتے ہیں. تو ڈسٹل جو پیوریفائی کر کے دیا ہوا ہے جورس از اے کلر لیس، اس کا کوئی کلر نہیں، ٹیسٹ لیس، ٹیسٹ نہیں ہے، ان نیوٹرل نیوٹریٹیسیس. ٹیسیس جو ہے نیوٹریٹیسیس، یہ بھی اس کے اثرات کہ وہ ایک فلوئڈ کی شکل میں ہے، اس کے آگے جو انسانی جسم کو کیا اثرات ہونے ہیں ان پر آپ غور نہ کرے، اس پر نہ جائیں. تو یہ چیزیں اس میں ان کو آپ نے ایک طرف رکھ دیں، صرف ایک چیز پر غور کریں کہ آپ نے لا بنانا. دیکھیں ہر چیز میں، ہر پیرا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ایک ہی چیز کی طرف وہ چل رہا ہے. تو باقی چیزوں کو چھوڑیں جی، آپ صرف الفاظ اور ٹرمینالوجی کا استعمال زیادہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے. باقی ساری چیزوں کی روح کیا ہے؟ وہی جو شروع میں کیا کہ پیور 3 کے ارد گرد گھوم رہی ہیں سب. ایم سی کیو سیشن آ گیا ہمارا، پہلا ہے اکارڈنگ ٹو کیلسن تھیوری. جی According to Kelsen theory, a legal order is a prospective order, positive order. ہاں جی، تیسرا کیا ہے؟ کوئرسیو آرڈر. واضح نہیں نظر آ رہا؟ نہیں سر، اسکرین ہٹ گئی تھی اس لیے. کوئرسیو آرڈر، چلے یہ ان میں سے کون سا درست ہے؟ پرسپیکٹیو آرڈر ہے، پازیٹیو آرڈر ہے، کوئرسیو آرڈر ہے. ہاں جی، اس کا جواب آ گیا. یہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ آسٹن کے لا کو وہ مانتا ہے، اور آسٹن کا لا کیا ہے؟ کوئرسیو کمانڈ. وہ کمانڈ کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو کوئرسیو آرڈر آ گیا. نیکسٹ. Kelsen theory says that every act has two levels of existence, that is physical and social, physical and physiological, social and political, political and physical. ہاں جی، پولیٹیکل جہاں آ گیا اسے چھوڑ دیں، سوشل اور فزیکل اکیلا اگر آ گیا تو نہیں ہے، فزیکل آ گیا، سکالوجیکل آ گیا تو سکالوجی کا تو الٹا ہم نے لینا ہے، ڈی سکالوجی کا کل لینا ہے. تو اس کا مطلب پہلا پھر ہوگا فزیکل بھی ہے جس میں سوشل بھی ہے. سوشل نام تو ایک نام تو ہائیسٹ اپیکس نام تو وہ ماننا ہے نا اس میں، تو باقی جو چیزیں ہیں باقی وہ irrelevant ہو جائیں گی، فزیکل اینڈ سوشل. جی نیکسٹ. According to Kelsen theory, the validity of norm is based on legality of norms, effectiveness of norms, respectiveness of norms. اب یہ بھی اگر تھیری آپ نے سمجھ لیا اتنی دیر سے اس کے پاس سرکبائی کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی کہ ویلیڈیٹی آف نارم از بیسڈ آن کس پر کرتا ہے؟ effectiveness of norm. کوئی اور تائید کرے گا اسرا بیٹی کی بات سے؟ یس سر. Correct ہے sir. افیکٹونیس. کریکٹ ہے نا. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ویلیڈیٹی کا جہاں لفظ آیا تھا وہاں ہم نے افیکٹونیس بھی کیا تھا، ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. According to Kelsen, norm is meaning of an act by which a certain behavior is permitted, authorized, commanded, all of these. ہاں جی، اس میں کون سا ٹھیک ہے؟ یہی ایم سی کیو میں نے آپ کو آسٹن کی تھیوری میں دیا تھا، لیکن اوپر کیا تھا؟ اکارڈنگ ٹو آسٹن، ٹھیک ہے. آگے کچھ اور فکرہ لکھا ہوا تھا اور اس میں سے آپ نے وہی چیزیں میں نے یہاں دی ہیں، لیکن یہاں جو آپ اور ہے وہاں جو آپ اس تھیوری کے مطابق تھا. تو اب آپ نے کیا سمجھا اس تھیوری میں کیا چیزیں ہیں؟ کوئی ایک چیز ہے یا ساری ہیں؟ یہ آپ نے بتانی ہے. پرمیٹڈ، آتھورائزڈ، کمانڈڈ. جو آسٹن میں ہم نے کیا تھا وہ کمانڈڈ کا لفظ تھا کہ کمانڈ ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. بات یاد جی آیا بالکل کسی ٹھیک کو؟ ہے. تو اس میں ساری چیزیں ہیں. دیکھ لیا جو آپ آل آف دیز، اس میں ساری چیزیں ہیں. کمانڈ بھی ہے کیونکہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. دوسرا کیا تھا؟ اتھارٹی، کہ کسی نام کے اوپر کوئی اتھارٹی ملی ہو وہ کرتا ہے. پرمیٹڈ بھی ہے لفظ، پرمیٹڈ کرتا ہے. تو وہ تینوں چیزوں پر مشتمل آل آف دیز آ گیا. لیگل تھیوری آف کیلسن، یہ پڑھیے. Legal theory of Kelsen is also known as scientific theory of law, general theory of law, pure theory of law, all of these.
हाँ जी, ये कौन सी है? Pure theory of All law. of these. नो बेटा नो, All of these. नहीं ऑल ऑफ दिस। Pure theory of law. ये मैं अभी सारे नाम इसके बता दिए हैं। जनरल थ्योरी ऑफ लॉ कहाँ से इधर आ गई? साइंटिफिक पे किधर कुलिये ही साइंसी होते हैं। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी आपको जो नाम बताए उनमें गौर करें तो प्योर थ्योरी मैंने कहा था सबसे ज्यादा ये आता है सवाल इस अंदाज में आता है। बाकी मैंने जितनी इसकी शक्लें तब्दील होके आना है वो सारा मैंने बयान कर दिया वो। जी नेक्स्ट। Pure theory of law is propounded by English school, Roman school, Vienna school. किस स्कूल का ये है? ये भी बड़ी मशहूर है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज propounded बाय, किस स्कूल वालों ने ये पेश किया है? English school. कोई रीजन होगी ना ये कहने की? रीजन क्या है? कोई नहीं है, इंग्लिश का कोई नहीं है। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उसका इंग्लिश स्कूल से कोई तल्लक है, रोमन स्कूल से तल्लक नहीं है। वो ऑस्ट्रिया से में हुआ और इंग्लिस्तान अमेरिका चला गया। ठीक है, तो वियना स्कूल इसका दुरुस्त जवाब है कि ये कैल्सन की थ्योरी हमेशा वियना स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि उस वियना स्कूल को बिलोंग करती है, propounded by वियना स्कूल। नेक्स्ट। Kelsen pure theory of law deals with the knowledge of what the law is and not concerned with what the law ought to be. True, false, irrelevant. हाँ जी, True. True. ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। ये तो मैंने डेफिनेशन में नाम बता दिया कि अगर ऊपर ये आ जाए व्हाट द लॉ इज एंड व्हाट द लॉ आउट टू बी, तो ये इसका मतलब ये कैल्सन थ्योरी है। तो ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है ये स्टेटमेंट हमारी। जी। Kelsen pure doesn't describe law as normative science. True, false, maybe. नॉर्मेटिव साइंस नहीं, वो कहता है कि हर नाम को देखें। तो क्या चीज है इसमें? नॉर्म को देखता है, नॉर्म्स मैंने कहा वो देखता है। ग्रैंड नॉर्म्स मैंने बताया कि वो नॉर्म फिलॉसफी में कहीं मौजूद होता है, अथॉरिटी उसकी तरफ से मिलती है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि लॉ की नॉर्मेटिव साइंस को देखें। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? नॉर्मेटिव साइंस समझता है, फिर इसका मतलब है नॉर्मेटिव साइंस समझेगा फिर सारी नॉर्म्स को देखेगा। जो आप देख लें वो बी मेरा ख्याल इसका आएगा फॉल्स। ठीक है जी, अगर वो सारी नॉर्मेटिव साइंसेस को देखना शुरू कर देगा साइंस के मुताबिक तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए। उसकी तो थ्योरीज के बिल्कुल खिलाफ है, वो तो सिर्फ ग्रैंड नॉर्म्स की हद तक बात चलेगी। तो जी नेक्स्ट। Kelsen theory of pure law is a theory of norms, not so much concerned with the effectiveness of the legal norms. True or false? False. हाँ जी, ये क्या है? क्या बोला भाई आपने? False, sir. True. True है सर जी। ट्रू है, ये आ गया ट्रू लिखा जवाब। वजह क्या है? आपने देखा इफेक्टिवनेस का लफ्ज और आप उस तरफ चल पड़े। ठीक है, तो असल उससे दूसरा क्या लफ्ज आ गया? इफेक्टिवनेस और लीगल नॉर्म। थ्योरी ऑफ नॉर्म्स नॉट सो मच कंसर्न, वो बहुत ज्यादा कहता है कि बहुत ज्यादा उन चीजों पर गौर नहीं आपने करना। इफेक्टिवनेस की वो देखेंगे, लेकिन ये यहाँ इस स्टेटमेंट में ये सेकंड अहमियत की हामिल हो गई। तो स्टेटमेंट ट्रू है, कंसर्न बहुत ज्यादा नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट ये ट्रू है। ट्रू। जी आगे 10। As per Kelsen, there is no difference between public and private law. True or false? हाँ जी, हाँ वाकई वो कहता है ना पब्लिक है ना प्राइवेट है, कोई फर्क नहीं True करता है। इनमें। तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। जी। As per Kelsen theory, law and state are different. They are in fact different in state too. ये एक अस्तिलाह है रोमन, तो इसी तरह लिखी हुई है किताबों में भी अमूमन इसी है। तो अभी इसका मतलब आ जाता है, इसका मतलब डिक्शनरी में भी मौजूद नहीं, क्योंकि बाद जो जर्मन लेटिन वर्ड्स होते हैं उनका तो बाज का डिक्शनरी में नहीं मिलता हमें। तो इसको देख लें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है फॉल्स है। अब समझने की कोशिश। एज पर कैल्सन थ्योरी लॉ एंड स्टेट आर डिफरेंट, दे आर इन फैक्ट डिफरेंट इन टोटल।
کہ مکمل طور پر وہ ڈفرینٹ ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، ان میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا، وہ ڈفرینشیٹ کرے تو پھر ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کو ہم کیلسن کے اصولوں کی روشنی میں اس کو غلط کہیں گے. ٹھیک ہے جی. کیوں بھائی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ابھی بتا دے. ہیلو، خاموشی. ٹھیک ہے جی. کسی نے کہا جو دوبارہ کوئی ریپیٹ ہو کے کوشچن نہ آ جائے. جی پڑھیں گے. As per Kelsen theory, legal duties are the essence of law and not legal rights. ہاں جی، یہ بھی ذرا غور کر کے بتانا، سوچ کے بتانا ہے اس کا جواب. اس کا جواب بھی سوچ کے بتانا ہے. یہ میرا حال تھوڑی سی بات اس پر ہوئی ہے ابھی. سمجھ آئی؟ دوبارہ پڑھیں. ایز پر کیلسن تھیوری لیگل ڈیوٹیز آر دی اسینس آف لا ناٹ لیگل رائٹس. وہ انہیں لیگل اسینس آف لا کہتا ہے کہ لیگل ڈیوٹیز ہماری جو ہیں وہ لا کی روح ہیں، لیکن انہیں رائٹ کا درجہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. کیلسن کیا کہتا ہے؟ رائٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا قانونی تحفظ مل جائے. تو وہ کہتا ہے جی ڈیوٹیز تو ہیں، ٹھیک ہے، پورا کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اس طرح کا درجہ دے دیں. جی نیکسٹ. As per Kelsen theory, legal personality is artificial and derives its validity from grand norm. True or false? ہاں جی، اس کو کریں، فالس کریں یا ٹرو کریں. True ہے سر یہ. فرام گرینڈ نارم. یہ تو ابھی میں نے بتایا گرینڈ نارم کیا ہوتا ہے. کیا بتایا تھا؟ آپ بول رہے ہیں بھائی جو صاحب، آپ بولیے. گرینڈ نارم کا ترجمہ کیا بتایا تھا میں نے؟ بیسک نارم. ٹھیک ہے، آپ اگلا پڑھیں. یہ ایک تبصرہ ہے. ہاں جی جوید صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی پڑھیں، یہ پڑھیں نا 40 نمبر. Who has Kelsen theory of law as an exercise in logic and not in real life? Harold Lasky, Manning Holmes. ہاں جی، ہومس. یہ 3 نام ہیں. انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ کیا کیا ہے؟ ایز این ایکسرسائز ان لاجک اینڈ ناٹ ان ریئل لائف. کہ حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ لاجک میں تو بات آ سکتی ہے، حقیقی زندگی کے بہت سے مسائل ہیں، اس میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں. یہی وہ کہہ رہے ہیں نا، تھیری تو یہی ہے نا. تو وہ اس کا تبصرہ کر رہا ہے. ایک ان میں سے 3 میں سے کون ہے؟ یہ چونکہ پہلے نہیں آئی اس لیے آپ کو نہیں پتا ہوگا. تو ہیرالڈ لاسکی اس نے تبصرہ کیا تھا اس بار. 50 نمبر. Who has criticized Kelsen grand norm in following words? The social effect and question of justice exclude though from all side doors and back doors of his pyramid of norms. The front door is wide open to both. Lasky, Friedman, Julius Stone. ہاں جی، کیا چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے دروازے کھلے ہوں، سائیڈ والے بھی، دوسرے بھی، تو فرنٹ ڈور ذرا کشادہ ہونا چاہیے. کس چیز کے لیے؟ دی سوشل افیکٹ اینڈ کویسچن آف جسٹس ایکسکلوڈ، ان کو نکال دیں. وہی چیز جو پہلے آئی ہے. صرف الفاظ دیکھے دو کیا، فکروں کی بناوٹ پر غور کریں تو وہ تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. تو باقی چیزیں نکال دیں تو باقی ٹھیک ہے. یہ پیرامڈ سے کیا آ گیا؟ مندر بڑا جو ہوتا ہے، مقبرہ، یا وہ کیا کہتے ہیں جو مصری پیرامڈس ہیں. تو نامز کیا آ گیا کہ جو معاشرتی اقدار ہیں ان کا جو مندر ہے اس کے سارے دروازے کھلے رکھیں، لیکن ان 2 کو نکال کر، تو پھر یہ ٹھیک ہے. یہ کرٹیسزم ہے کس کا؟ لاسکی کا. غالباً آخری ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کا یہ ختم ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا لیکچر جاری رہے گا. ٹائم تقریباً ہو گیا انگلش کے پیریڈ کے لیے، وہ آ رہے ہوں گے. آج آپ کا پیریڈ ہوگا پورے 2:30 بجے کا انگلش کا.
تو کل ہم نے تجربہ کرنا ہے اس کا پارٹ 2 کا اس میں سیٹ کرنے کے لیے. کل اور پرسوں آپ کی کلاس جو ہے نا نہیں ہوگی. اگلے جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن کلاس ہوگی. اگر یہ کل ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہم نے ٹرائل لیکچر دینا ہے, باقی چیزیں چیک کرنی ہے, اگر ہو گیا تو آئندہ آپ کا پھر آخری 3 دن ہوا کرے گا. مزید اگر کوئی دن مل گیا ہمیں یا پارٹ 2 والوں نے کہا ہمیں 2 دن کافی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, تو آج کے بعد اب آپ نے پارٹ 1 نے جمعرات کو 1:30 بجے رابطہ کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ اللہ کا احسان. آپ کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا, میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں یہ میں کوشش کروں گا کہ فرداً سبھی سے ہی پوچھ لوں. کیا صورتحال ہے, آپ لوگ کچھ گین بھی کر رہے ہیں یا بس ایک میں فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں یا فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں؟ تو فرینکلی جو ہے مجھے بتائے تاکہ ان کیس اگر کوئی پرابلم ہے یا وہ کسی بھی اینڈ پہ ہو سکتی ہے, آپ لوگ کے اینڈ پہ بھی ہو سکتی ہے, میری طرف بھی ہو سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے وہ یہی سمجھیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ جو میں کرتا جا رہا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں یہ جو ہے جناب ہر لیول پہ ہر لحاظ سے جو ہے بہتر ہے. یہ اسیس کرنے والے آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگ کہاں تک سیکھ رہے ہیں. اور میرے لیول پہ یا میری طرف سے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے اس بات کا علم ہوتا رہے. اگر چونکہ آپ فزیکلی کلاسز میں ہوتے
تو یہ یقیناً آپ کے ٹیسٹ اور جو اسائنمنٹ یا کلاس پریزنٹیشن کے اندر جو کوشچننگ ہوتی ہے اس سے زیادہ چیزیں واضح ہوتی جاتی ہیں کہ کتنا بچے جو ہے پک کر رہے ہیں. اس سینس میں تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ رکاوٹ پیش آ رہی ہے، لیکن ایز اے ہول اگر دیکھا جائے تو یہ بھی چونکہ آپ لوگ ایک طرح سے فزیکلی کہیں نہ کہیں ہیں ہی، تو آپ اس پہ رسپانس جو ہے وہ دے سکتے ہیں. دیکھیں انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنا دل جو ہے وہ اس معاملے میں کھلا رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اور ایسے لوگ جو اس چیز کو سامنے نہیں رکھتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ لرنڈ فیلو ہیں، تو یقیناً وہی لوگ جو ہیں بیسیکلی خسارے میں ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے، اور جو بات میں نے آپ سے آغاز میں کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیں کہ بھئی آپ کس حوالے سے جو ہے وہ بہتری چاہتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں، اگر تو بھی آپ بتائیں. تو اس کے بعد آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج آپ کا ٹاپک ایک تو ہم جو ہے وہ دا سگنل مین جو ہے وہ اسٹوری آج ریڈ کریں گے، اسی طرح سے شارٹ فارم میں جو ہے اس کی ریڈنگ کریں گے. اس کی رائٹر کے حوالے سے چارلس ڈکن نے یہ لکھی ہوئی ہے. رائٹر کے حوالے سے پھر اسٹوری کی جو شارٹ سائناپسز ہیں ان کو، پھر اس کے جو پراپر تھیم ہے یا اس کے اندر جو سمبولزم یوز ہوا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ آپ کا کام ہوگا. دوسرا جو گرامر کا آج کا ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ میرے خیال میں جتنے آج تک آپ نے گرامر کے ٹاپکس پڑھے ہیں ان سب سے اہم ٹاپک ہے، کیونکہ یہ 10 مارکس کا اس سے بھی کویشچن جو ہے وہ آتے ہیں، یعنی کنڈیشنل سینٹینسز جو آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ پراپر ٹائم دیں گے، پراپر کنسنٹریشن دیں گے، تو یقیناً یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی آپ جو ہے وہ کنسنٹریشن کریں، اگر تو کنسنٹریٹ کریں تو یہ آسانی سے آپ اس کو سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. آج ایک دن میں نامکمل ہوا تو پھر کل کا دن بھی اس پہ لگ جائے گا کنڈیشنل سینٹینسز پہ، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آج ہی کر لیں گے. لیکن پھر بھی اس کی پریکٹس کی مجھے ضرورت پڑی تو کل جو ہے اس پہ ضرور ہم ٹائم دیں گے. کچھ بچوں نے مجھے پرسوں سے، جن میں سفیان بھی شامل ہے، اسائنمنٹ پچھلی والی جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے دی ہے، تو ابھی میں اس کو بیٹا چیک نہیں کر پایا، معذرت خواہ، تھوڑی مصروفیت رہتی ہے. تو جیسے ہی جو ہے وہ آج فارغ ہوتا ہوں تو کوشش کروں گا آپ کو اس کا فیڈ بیک ضرور دیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو زبیر گل صاحب موجود ہیں، بتائیے گا ذرا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، آپ کتنا جو ہے وہ گین کر رہے ہیں، اور کیا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا اس میں کوئی اور آپ بہتری جو ہے وہ اس کو سجیسٹ کرتے ہیں. جی زبیر گل صاحب. جی سر، بہت اچھا چل رہا ہے جو آپ نے طریقہ اڈاپٹ کیا ہے پڑھائی کا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، آپ کی گائیڈ لائن صحیح ہو رہی ہے. جی سر. چلیں جی، تھینک یو. عائشہ حاجہ، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی آپ بتائیے گا. ابھی بھی آواز ویسے ہی ہے کہ یا بہتر ہے؟ عائشہ کہہ رہی ہے آواز نہیں ٹھیک آ رہی. آپ کی آواز سر جی ٹھیک آ رہی ہے. آواز اچھا چلیں، فاطمہ بطول آپ بتا دیں کیا صورتحال ہے، آپ اس سسٹم کو کیسے سمجھ رہی ہیں، یا جو ہمارے جو انگلش کے حوالے سے دیکھا جائے جو لیکچر چل رہے ہیں اس میں کیا ہمیں مزید آپ سجیسٹ کریں گی، یا جو چل رہا ہے یہ کیسا ہے، بہتر ہے کہ نہیں، آپ کچھ گین کر رہی ہیں کہ نہیں؟ جی جی سر بہتر ہے، کافی گین کیا. اب یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہم پریکٹس کریں گے تو پھر ہی ہوگا نا. آپ کے پڑھانے سے تو بس کچھ ہی نہ ہوگا جب تک ہم بھی کوشش نہیں کریں گے. بالکل بیٹا، یہ 100% آپ نے بات ٹھیک کی ہے. جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے، آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، خاص طور پر گرامر کی، تب تک جو ہے وہ یہ کام میرے اینڈ پہ ہی رہے گا. تو جب تک آپ اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کریں گے. غلطیاں کریں گے، کوئی بات نہیں، ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ غلطیوں کو آپ پلے باندھ لیں کہ خدا نخواستہ مجھ سے جو ہے وہ خرابی کام ہوتا ہے یا نہیں ہو پائے گا. ایسی بات نہیں. آپ اس سے پہلے جو 12 کلاسز پاس کر رہے ہیں تو یہ کوئی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی اسی کا ہی ایک سیکول ہے جو آگے آیا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ جو ٹف کام ہے وہ بھی نہیں ہے.
صرف ضرورت ہے آپ لوگوں کی پریکٹس کی. اعظم ورک صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرا ہی مسئلہ ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز سٹارٹ کروائی ہوئی ہے نا تو اس کو پہلے پراپر طریقے سے کروا لیں. جیسے کہ آپ نے ایکٹیو پیسو صحیح طریقے سے کروائے ہیں, پریکٹس بھی آپ نے کروائی تھی. ایسے پازیٹیو وربس اگر آپ پراپرلی کروا دیں, کیونکہ ہم نے پہلے یہ نہیں پڑھے ہوئے تو ہمیں نہیں پتا کہ کیسے ہیں. باقی ایکٹیو پیسو پہلے بھی کیے ہوئے تھے تو یہ بس مسئلہ ہے. باقی اچھا ٹھیک کروا رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں اس بات کو. لیکن جو میرے اینڈ پہ جو میں بتانے والی بات ہے اس حوالے سے پازیٹیو ورب کے حوالے سے, وہ یہ تھی کہ میں نے اس کی پریکٹس ابھی آپ کو اس لیے نہیں کروائی کہ وہ بھی مکمل ٹاپک نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ضرور اس پہ ٹائم دینا پڑنا ہے اور ابھی چونکہ وہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا اس لیے میں نے ابھی اس پہ پریکٹس آپ کو دینا یا پریکٹس کروانا ابھی مناسب نہیں سمجھا. کیونکہ پھر آپ لوگ بیچ میں جب پھنسیں گے نا اس کے اندر تو آپ کنفیوز ہوں گے. تو اس کنفیوژن سے بچانے کے لیے میں ابھی اس ٹاپک کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 80% تک وہ 85% تک وہ ٹاپک کمپلیٹ ہے. صرف تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کی ضرورت ہے, وہ کروا کے تو آپ کو اس کو ضرور پریکٹس کراؤں گا. آپ اس حوالے سے انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ضرور آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں تو بچے آپ لوگوں کا رائٹ ہے, آپ ضرور سجیسٹ کیا کریں, اس سے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے, انسان کی زندگی جو ہے وہ سیکھنے کا عمل پوری زندگی جاری رہتا ہے. تو میں قطعاً ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو مطلب اپنی ہی بات کے اوپر اٹل ہیں کہ بھائی جو میں کروا رہا ہوں دیٹس آل, یہی ٹھیک ہے. نہیں, جن کو کروا رہے ہیں کم از کم ان کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس بات سے غافل نہ رہیں. ایسے تو سمجھ لیں میں ایک دیوار کو پڑھا کر چلا جاؤں گا, جب اگر میں آپ سے فیڈ بیک نہیں لیتا یا چیک نہیں کرتا تو یقیناً یہ مقصد اس طرح سے ایک فیوٹائل ایفرٹ ہو جائے گی, بے مقصد سا ہو جائے گا یہ سارا کچھ. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی کنسنٹریشن بھی اس میں شو کریں اور تھوڑی بہت پریکٹس ضرور کیا کریں. کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ایک سبجیکٹ کو گھر میں بھی ضرور دیا کریں. بچے ایسا کہتے ہیں کہ کریں گے لیکن یہ کام ہماری عادت ہے, یا آپ کی نہیں, یہ سب کی ہی ہے. ایک ایٹماسفیئر بن چکا ہے کہ ہم ڈیلے کرتے جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں اب کریں گے, شام کو کریں گے, خیر ہے جی شام کو, رات کو کریں گے جی رات کو, کوئی بات, رات آتی ہے تو یہ سوچتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں, صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے نا یہی کام کرنا ہے. اور نماز پڑھنے وقت گھر والے اٹھاتے رہتے ہیں اور ہماری آنکھ نہیں کھلتی. ٹھیک ہے, اور اس جی طرح سے السلام علیکم سر. جی عربا جی سر نیٹ ورک پرابلم تھی, ٹھیک جا رہی ہے ہماری کلاسز. چلیں جی, بہت شکریہ. اچھا, اور کوئی جی اگر سر میں یہ کہہ رہی ہوں نیٹ ورک پرابلم تھی, سوری میں آپ لے سکی. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے بات کا. تو اور کوئی اگر کوئی سجیسٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے اور ہم جو ہے وہ اپنے ٹاپک کے اوپر آ جائیں جو آج ہم نے پڑھنا ہے, تو اگر کوئی آپ میں سے جو اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے, اس کو اجازت ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا, کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں کہ ڈیورنگ لیکچر آپ لوگوں کی جو ہے وہ میسیجز یا ٹیکسٹ فارم میں جو چیٹ ہے وہ جاری رہتی ہے. اٹس مین کہ آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈائیورٹ رہتی ہے, تو کائنڈلی اس سے اوائڈ کریں. یہ آپ پرسنل جو نمبرز ہیں یا جو پرسنل آپ کے پاس ایک دوسرے کے کانٹیکٹس ہیں ان پہ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ ہر چیز کا اپنا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک تقدس ہے. علمی چونکہ یہ ایک کلاس ہے اس میں آپ سیکھ رہے ہیں, یہ ایک مدرسے کا حصہ ہے, تو یقیناً اس کے کچھ آداب بھی ہیں, ٹکٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا جو ہے وہ خیال رکھیں. مجھے امید ہے آپ اس بات کو برا بھی نہیں منائیں گے اور اس پر عمل درآمد بھی کریں گے انشاءاللہ. جی, تو اسٹوڈنٹ اسکرین آپ کے سامنے شیئر ہو گئی ہے. یس سر. اچھا جی, تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک سگنل مین ہوتا کیا ہے بیسیکلی. یہ جو ہماری ریلویز ہیں اس میں ہر بندہ جو ہے وہ کسی پھاٹک کے اوپر یا ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس نے گاڑی کو جو ہے وہ سگنل دینا ہوتا ہے. ایک اس نے فلیگ ہوتا ہے, جھنڈا ہوتا ہے, یا اس کے پاس لائٹ ہوتی ہے جس کو شو کرنا ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از کلیئر. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرین کا جو ڈرائیور ہے وہ اس کو دیکھ کے تو یا تو اگر نہیں سگنل مل رہا تو وہ رک جائے گا, پیچھے ٹرین کو روک لے گا, یا اگر اس کو گرین سگنل مل رہا ہے تو وہ کیری آن کرے گا اور اس جگہ سے پاس آن ہو جائے گا. یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سگنل مین کہتے کسی ہیں. تو جو بندہ یہ ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو سگنل مین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.
سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ چارلز ڈکنس، اس کی لائف ہسٹری، اچیومنٹس اس کا جو لٹریچر میں جو مقام ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فیمس ورکس ہیں وہ دیکھیں گے، فیمس پبلیکیشن دیکھیں گے. اباؤٹ چارلز ڈکن، ویوڈ کریکٹرز اینڈ اوور آل ڈسکرپشن یا ڈسکرپٹیو اس نے دیا ہے، وضاحت چیزوں کی ہے. لائف آف ریگس ٹو ریچز. ریگس بولتے ہیں چیتھڑوں کو، جیسے کپڑے یا عام طور پر کوئی پاگل باہر کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں چیتھڑے پہنے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، جگہ جگہ سے سوراخ اور پھٹے ہوئے کپڑے. تو یہ بتایا کہ اس کی زندگی بھی ریگس ریچز کی طرف آئی ہے، یعنی ایک وقت تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور مشکل حالات میں زندگی بسر کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بہت فیمس بھی ہو گیا، اور اس حوالے سے اگر ورلڈ ہی دیکھا جائے تو اس کے پاس کافی زیادہ جو ہے وہ پیسہ بھی آ گیا. پھر اس کے بعد بورن پورٹس ماؤتھ وہ علاقہ ہے، وہ شاعر ہے، وہ ٹاؤن ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوا. 7 فیبرری 1812، 19th سینچری رائٹر ہے یہ. جان اینڈ الزبتھ ڈکنس، تھیٹر فنیٹکس، لیکچرز آن سلیوری، یہ اس کی جو ہے وہ اہم پبلیکیشنز ہیں. سیپریٹڈ فرام وائف آفٹر 10th چائلڈ، جب اس کا 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو گیا. ڈائڈ آف اسٹروک ان 1870، اور وکٹورین آتھر ہے، یعنی وکٹورین ایج تھی، ملکہ وکٹوریا تھی، پرنسس وکٹوریا اس وقت تھی، یا کوئین وکٹوریا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کے دور کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی. کلیئر ہے یہ پوائنٹ؟ نیکسٹ ہے یہ آپ کے پاس اوریجن آف دا سگنل مین. دا سگنل مین از اے شارٹ اسٹوری بائی چارلز ڈکنس، فرسٹ پبلشڈ ایز پارٹ آف مگبائے جنکشن کلیکشن. جنکشن بھی بیسیکلی جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ ٹرینز آ کے جو ہے وہ پلیٹ فارم کے اوپر رکتی ہیں، یا جہاں پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ایک انجن جو ہے وہ چینج کر کے دوسرا لگایا جا سکتا ہے، یا اور بھی کوئی جو فنکشنل ورکس ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں ٹرین کے اوپر، تو اس کو ہم جنکشن کہتے ہیں. سیالکوٹ کا بھی جنکشن ہے. وزیر آباد سے اگر کوئی بلانگ کرتا ہے تو ادھر وہ سب سے بڑا اس ایریے کا بڑا جنکشن ہوا ہے، ایون سیالکوٹ سے بھی بڑا جنکشن ہے. تو مگبائے جنکشن کلیکشن اس نے جو وہ بک تھی اس کے اندر اس کو جو ہے پبلش ہوئی تھی ان دا 1866 کرسمس ایڈیشن آف آل دا نیو ایئر راؤنڈ. یعنی اس وقت جو ہے وہ کرسمس کے قریب یہ جو ہے وہ بک آئی، اس لیے کرسمس ایڈیشن. جیسے ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ یہ جو لوگ آپ میں سے کوئی شوق رکھتے ہیں تو یہ جو ڈائجسٹ وغیرہ آتی ہیں، یا جو ہمارے پاس میگزینز آتی ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب عید قریب ہوتی ہے تو عید ایڈیشن لکھ دیتے ہیں، اس کے اندر عید اسپیشل لکھ دیتے ہیں، اس کے اندر رمضان اسپیشل لکھ دیتے ہیں، اور محرم اسپیشل لکھ دیتے ہیں. اسی طرح سے چونکہ وہ کرسمس کے دنوں میں اس علاقے کے اندر جو ہے وہ پبلش ہوا تو انہوں نے اس کو جو ہے کرسمس ایڈیشن کا نام دے دیا. It is likely that Dickens based this incident on the Clayton Tunnel crash that occurred during the Industrial Revolution 1861. Basically جیسے ہمارے ہاں دیکھیں آج کل کتنے حادثات ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں یہ بات کہاں تک درست ہے یا نہیں ہے، پر میں نے یہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ یہ مطلب جب سے یہ شیخ رشید کو جو ہے وہ منسٹر بنایا ریلوے کا، تب سے اب تک تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ حادثات ہو چکے ہیں، جس میں بہت بڑے بڑے حادثات بھی شامل ہیں. ٹرین کا پٹریوں سے اتر جانا، آگ لگ گئی ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ایسے ہی وہاں پہ ایک جو ہے وہ انسیڈنس ہوا تھا 1861 میں، ٹھیک ہے، اور کریش ہو گئی تھی ایک جو ہے وہ ٹرین کسی ٹنل کے اندر، کلیٹن ٹنل کے قریب، جیسے سرنگ ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ. اب اس کے اندر دوسری اہم چیز ہے انڈسٹریل ریولوشن. انڈسٹریل ریولوشن بیسیکلی کچھ رائٹر کے نزدیک تو یہ بہت اچھی چیز تھی. کچھ لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے، دنیا نے ترقی کی ہے تو ان انڈسٹریز کی وجہ سے کی ہے، ان انوینشنز کی وجہ سے کی ہے، ان روز بروز نئی سے نئی ڈسکوریز کے تحت کی ہے. اور لیکن اس کے علاوہ
کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات سے ضرور خائف ہیں، اس بات سے ضرور ڈس ایگری کرتے ہیں کہ بھئی انڈسٹریلائزیشن نے انسان کے تقدس کو ختم کیا ہے، انسان کی جو moralities ہیں ان پہ ایفیکٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بہت زیادہ ہیں. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ بتا دوں کہ آج دیکھیں آپ جدید جو ہے وہ سائنس کا دور ہے. مختلف سائنس کی آپ فیلڈ دیکھ لیں، فزکس دیکھ لیں، کیمسٹری، بایو، میتھس، اسٹیٹسٹکس اور بھی جو میجر سائنس کے سبجیکٹس ہیں. آپ دیکھ لیں ٹیلی کمیونیکیشن کہاں تھی کسی دور کے اندر اور آج کہاں پہنچی ہے. کمیونیکیشن ایون دیکھ لیں خطوط جاتے تھے، رنگ برنگ کیا ان کو نام دیے جاتے تھے، اور آج دیکھ لیں ٹیکسٹ میسیج تک اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا ایپس ہیں وہاں تک آ گیا ہے. سیکنڈز بھی نہیں لگتے میسیج کنوے کرنے کے لیے. اسی طرح سے ایک دور تھا کہ لوگ گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے، گدھوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے چھوٹے سے جو ڈسٹینس ہے اس کو ٹریول کرنے کے لیے. لیکن آج ٹرینز آ گئی ہیں، بسز آ گئی ہیں، کارز آ گئی ہیں، ہوائی جہاز آ گئے ہیں. تو وہ جو سالوں کا سفر تھا کسی دور کے اندر وہ آج کل گھنٹوں میں چینج ہو کر آ گیا. ٹھیک ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. ٹیکنالوجی دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، چیز ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس دور نے جو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آئے ہیں وہ بہت خطرناک قسم کے ہیں. سب سے پہلی بات کہ انسان کو مٹیریلسٹک بنا دیا. انسان کی ہر وقت سوچ ہوتی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، اور کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ وہ دنیا کی نظروں میں معتبر بن جائے، دنیا اس کو اس سینس میں دیکھے کہ بھئی یہ واقعی جو ہے وہ ایک با کردار آدمی ہے، ایک پرنسپلڈ فیلو ہے. اس سینس میں ہم نہیں سوچتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہمیں اس نگاہ سے دیکھے کہ بھئی اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس گاڑی کیسی ہے، اس کے کتنے گھر ہیں، کیا اس کی شان و شوکت ہے. تو یہ مٹیریلزم کی وجہ سے ایسا ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا نے انڈسٹریلائزیشن کے اندر یہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا گیا کہ انہوں نے کہا کہ فینڈز ویل آل از ویل اف فینڈز ویل، گین سکسیس تھرو ہو کار کرو، کامیابی حاصل کرو بھلے جیسا مرضی طریقہ اڈاپٹ کرو. یہ میکویلین کانسیپٹ تھا جو 14 سینچری کے اندر 15 سینچری کے اندر جو وہ شروع ہوا اور چلتا گیا، بڑھتا گیا. اس سے اخلاقیات کا جنازہ نکلنا شروع ہو گیا. آج آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہیں ہماری اخلاقیات، حالانکہ بطور مسلمان ہم ایک ایسی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ ہماری اخلاقیات پہ دیتی ہے، ہمارے طور طریقوں کو. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ یہ حال ہے تو دوسرے ملکوں میں کیا ہوگا؟ جیسے امریکہ جیسے ملک ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہو یہ پاسبل ہے کہ میاں بیوی دونوں جو ہے وہ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائیں تو واپسی پہ دونوں اپنا علیحدہ علیحدہ بل پے کر کے آئیں. اسی لیے تو پاکستان کے اندر بھی جب کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں امریکن سسٹم کر لیں، یعنی سب جو ہے وہ کٹھے پیسے کر لیں، اپنا اپنا خرچہ خود اٹھا لیں. تو وہاں پہ یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. لیکن ہمارے ہاں پھر بھی ابھی کافی زیادہ ایک سوشل سسٹم، ایک ویلیوز کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ اتنا فقدان نہیں ہے. لیکن یہ انڈسٹریلائزیشن کے دوران انسان بزی ہوا ہے، ٹائم اس کے پاس کم ہے، تو نہ ہی وہ رشتوں کو ٹائم دیتا ہے، تو اس وجہ سے دنیا کے اندر وہ جو احساس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید انڈسٹریز اور مٹیریلزم دنیا کے اندر دونوں ساتھ ساتھ پیرلل چلتے آ گئے. He had experienced this traumatic incident and was unable to speak for more than 2 weeks after it. اور تقریباً 2 ہفتے تک وہ اس واقعے کے کسی سے بات نہیں کر سکا، اور شاید اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے جو ہے وہ اس سٹوری کو جو ہے وہ کمپائل کیا. اب ہم پڑھیں گے سٹوری کے جو مختلف سیکوینس ہیں، مختلف جو انسیڈنٹس ہیں ان کو ایک سیکوینس کے ساتھ ایونٹس کو جو پڑھیں گے. یہ سمجھ لیں ایسے ہے کہ ایک اونچائی پہ بندہ کھڑا ہے اور وہ نیریٹر کو یعنی سٹوری بیان کرنے والے کو، کہانی بیان کرنے والے کو آوازیں لگا رہا ہے. دا اسٹوری بگنز ود دا نیریٹر کالنگ ٹو دا سگنل مین. تو جو نیریٹر ہے وہ سگنل مین کو آوازیں دے رہا ہے، بلو دیئر، نیچے یعنی آوازیں دے رہا ہے اس کو. وہ کسی اونچائی پہ ہے اور یہ سگنل مین جو ہے وہ نیچے ہے، یعنی وہ جو ٹرین کو سگنل دیتا ہے
کہ آیا کہ جو راستہ ہے آگے کلیئر ہے, پھاٹک جو ہے وہ پراپرلی بند ہے, یا کوئی اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں. سبھی کے اوپر جس نے گرین سگنل دینا ہے کہ ایوری تھنگ از کلیئر ہیئر, اس کو جو ہے یہ واضح دے رہا ہے. مائٹ بی پاسبل یہ ابھی ٹرین کا ٹائم نہیں بھی ہو سکتا, ایسی کوئی اہم بات نہیں ہے اس کے اندر, یہ ابھی ایسا کوئی واقعہ نہیں. دا نیریٹر آسک ہم اف دیئر از اینی وے ہی کین کم ڈاؤن. ایکچولی جو اسٹوری بیان کرنے والا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی راستہ ہے جس کے ذریعے وہ نیچے آ سکے, یعنی تمہارے پاس آنا چاہتا ہے. دین دا سگنل مین لکس اپ ایٹ ہم اینڈ پوائنٹس آؤٹ اے پاتھ وچ دا سگنل مین کین یوز ٹو کم ڈاؤن. اور پھر جو ہے وہ سگنل مین لکس اپ, اوپر دیکھتا ہے سگنل مین, اینڈ پوائنٹس آؤٹ اپ, اور اشارہ کرتا ہے اس کو, وچ دا سگنل مین کین یوز ٹو کم ڈاؤن, اس راستے کی طرف جس کے ذریعے سگنل مین خود نیچے آتا ہے اس اونچائی سے, تو اس کی طرف اس کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ راستہ ہے اس سے نیچے آ جائے. اچھا, جہاں تک مجھے ایک دفعہ بتا دیجیے گا, بے شک میسج کر کے بتا دیں, ٹیکسٹ میسج کر کے کہ اوکے چل رہا ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو جتنا بتا دیا گیا ہے. یس سر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتا ہے کہ دے آر فرائٹنڈ آف ایچ ادر, شاید ارد گرد کوئی لوگ نہیں ہیں اور تو دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ بھی ہیں. اور اس میں بھی, اس اسٹوری میں بھی آپ کو بات بتا دوں کہ اس کے اندر بھی کچھ ایسے انسیڈنٹس کو کوٹ کیا گیا ہے, ایسے انسیڈنٹس ہیں وہ شو کیے گئے ہیں جو ہارر کریٹ کرتے ہیں. یہ جتنی بھی آلموسٹ اسٹارٹنگ اسٹوریز ہیں ان کے اندر یہی چیز پریویل کر رہی ہے, مسٹیریکل ہیں یہ. دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں, شاید دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے, پروفیشنلی تو وہ جان سکتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے گا اس کو, اوپر سے نیریٹر کو آنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سگنل مین ہے, کیونکہ اس کے پاس یا تو اس کا یونیفارم ہوگا یا کچھ ایسے ٹولز ہوں گے, تو اس سے اندازہ لگ جائے گا. جیسے ہمارے ساتھ کسی ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو کسی بندے سے ملاقات کرتے ہیں, تو ملاقات کر کے ہمیں فار ایگزامپل ایٹ سے ہم کسی ڈاکٹر سے ملاقات ہے, وہ ڈاکٹر خود نہیں بتاتا کہ میں ڈاکٹر ہوں, لیکن اس کی جو اپیرنسز ہوتی ہیں, اس کا جو ڈریس کوڈ ہے اور جو اس کے ٹولز ہوتے ہیں اس پروفیشنل ورک کے لیے, وہ ہمیں سارا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور یہ بندہ کس فیلڈ سے بلانگ کرتا ہے. دا سگنل مین دین بلیو دیٹ دے مائٹ ہیو سین ایچ ادر بفور. تو پھر سگنل مین جو ہے وہ اسے اس بات کا یقین آتا ہے کہ شاید ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہوئے ہیں. وہ اس سے پوچھتا ہے آنے والے سے کہ بھائی کہانی جو بتا رہا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہم لوگ ایسے لگتا ہے مجھے تمہیں دیکھ کے کہ جیسے ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہوئے ہیں. تو نیریٹر ڈینائز, لیکن جو دوسرا بندہ ہے جو یہ کہانی بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے نہیں ایسا نہیں کہ ہم کہیں مل چکے ہوئے. سگنل مین ایگریز اینڈ ٹاکس اے لٹل اباؤٹ ہز پوسٹ. تو سگنل مین جو ہے وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور جو اس کا کام ہے اس کے بارے میں بات چیت کرتا ہے تھوڑی سی. دین دے بوتھ گو ان سائڈ دا سگنل مینس باکس. ہر ایک جگہ پہ جہاں پہ یہ ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا ایک کمرہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے, ایک کیبن بنا ہوا ہوتا ہے, جہاں پہ جب یہ ٹرین گزر جاتی ہے تو وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے ان کا کمیونیکیشن سسٹم بھی بیسیکلی ہوتا ہے, تاکہ آگے کہیں پرابلم ہے تو ان کو میسج کنوے کرتے ہیں, یا پیچھے اگر کہیں پرابلم ہے تو وہ ان کو ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمیونیکیشن اگلی پوسٹ کے ساتھ کرنے کے لیے جو ہے وہ سسٹم اس باکس کے اندر ہوتا ہے, اس روم کے اندر, اس کیبن کے اندر ہوتا ہے. تو نیریٹر یعنی جو کہانی بیان کر رہا ہے اور سگنل مین دونوں کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں. سگنل مین اسٹارٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہز یوتھ اینڈ ایجوکیشن. تو وہ ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کو بتاتا ہے کہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی اور کہاں کہاں اس نے عمر اپنی جوانی کے بارے میں باتیں کرنی شروع ہو جاتی ہیں. کریڈیبلٹی آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی عام شخص نہیں ہوں, یعنی میں ایک ایجوکیٹڈ ہوں. عام ہمارے ہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنی پرسنالٹی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا بیک گراؤنڈ, جن کا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ اس بیک گراؤنڈ کو کسی نہ کسی وجہ سے ضرور شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بھی اسی لیے اس پہ اپنا امپریشن جمانے کے لیے نا تو اس کو بتاتا ہے. نیریٹر از اباؤٹ ٹو لیو, سگنل مین انوائٹ ہیم اوور اگین, ہی وانٹس ٹو ٹیل دا نیریٹر سم تھنگ. جب وہ اسٹوری جو بتا رہا ہے ہمیں وہ جب اس سے چاہتا ہے کہ بھائی چلے میں اب جانا چاہتا ہوں, تو وہ کہتا ہے نہیں یار بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, اور ایکچولی وہ اس کو کچھ اور بھی بتانا چاہ رہے ہیں. سگنل مین آسک اف دا کال ہیلوا بلو دیئر واز سینڈ ٹو ہم بائی سپر نیچرل مینس. نیریٹر ڈینائز, کہتا ہے کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے مجھے جو آواز دی تھی
was sent to him by supernatural means. کہ یہ جو آواز تھی ایسے لگ رہا تھا کسی کوئی جنات بھوتوں یا چڑیلوں نے کوئی آواز دی ہو, تو کہیں ایسا تو نہیں تھا. تو جو کہانی بیان کرنے والا وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں تھا. The next evening the narrator is at the signalman's box. The signalman tells the narrator he has made up his mind to confide in him. سگنل مین کہتا ہے کہ اب اس نے ذہن بنا لیا کہ وہ اپنے آپ کو کنفائڈ کر لے گا. ان ہم کا مطلب ہے اپنے آپ میں یعنی زیادہ بات چیت نہیں کرے گا. The signalman talk about the first apparition he saw and imitates the specter's actions. اس کو بتاتا ہے کہ کب اس نے جو ہے وہ apparition he saw and imitates the specter's action. تو کب جو ہے اس نے کچھ مخلوق جو ہے وہ دیکھی اور کیسے کیسے ان کو کاپی کیا. وہ مطلب اس کو جیسچر بتاتا ہے نا کہ اس طرح سے وہ کر رہے تھے. He then informed the narrator that the memorable accident happened 6 hours after he had seen the apparition. ٹھیک ہے, اس کا جو ہے وہ ایگزیکٹ ویسے یہ ورڈ جو ہے وہ ٹیکسٹ میں یوز نہیں ہوا ہوا جی وہی ہے جی ایپریشن. اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ایک نظارہ, ایسا ایک سین جو آپ کو بہت ہی ہاریفائڈ بھی کر دے اور ساتھ ساتھ ایسا بھی کہ جو جی بالکل اسٹرینج اجنبی سا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہو, اس کو کہتے ہیں. تو اسی کے بارے میں جو ہے وہ اس کو بات کر رہا ہے. دین ہی انفارم دا نیٹر دیٹ دا میموریبل ایکسیڈنٹ ہیپنڈ 6 hours after he had seen the apparition. جیسے ہی اس نے وہ نظارہ دیکھا تو اس کے بعد ایک بڑا یادگار واقعہ اس کے 6 گھنٹے کے بعد پیش آیا. Next, the signalman discloses that some time after he had seen apparition the second time, a young lady died in one of the compartment of a train. یعنی اس کے سامنے یوں کہہ لو کہ ایک خواب اس کو آتا ہے, ایک امیج اس کو خیال سے آتا ہے, اور یا وہ ایک نظارہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ویژولائز کرتا ہے, اور جیسے وہ نظارہ دیکھ لیتا ہے جو اس کے اندر اس خواب کے اندر جو اس اسٹرینج سائٹ کے اندر ہوتا ہے ویسے ہی کچھ دیر بعد حقیقت میں ہو جاتا ہے. یعنی اس نے اس کو 2 واقعات گنوا دیے. اس نے کہا پہلے جو ہے وہ میں نے ایک دیکھا تو 6 گھنٹے بعد بالکل ویسا ہی ہوا جیسے میں نے اس جو ہے وہ ایلیوژن کے اندر وہ جو میرے دماغ کے اوپر ایک سوچ طاری ہوئی یا ایک خواب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ جیسے دیکھا ویسے ہوا. پھر اس کو وہ مزید اتھینٹک بنانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک عورت ایک ینگ لیڈی کو جو ہے وہ دیکھا. Next, signalman disclosed that some time after he had seen apparition the second time. دوبارہ اسی طرح کا اسے موقع ملا کوئی چیز دیکھنے کا, اور جب اس نے یہ سین جو ہے وہ دیکھا دوبارہ اس کے فوری بعد جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ ایک ٹرین کے ایک ڈبے کے اندر ایک لڑکی جو ہے وہ مر چکی ہوئی تھی یا قتل ہو گئی ہوئی تھی. The signalman later mentioned how he has been seeing the spectre again and again for the past week. اور اس کو وہ بتا رہا ہے کہ میں یہ نظارہ, یہ منظر, یہ خواب پچھلے ہفتے سے کئی دفعہ دیکھ رہا ہوں, بار بار دیکھ رہا ہوں. یہ بیسیکلی ایک طرح سے تو یہ جو بندے اجنبی ہوں تو کوئی آپ سے اس طرح سے بات کرتا جا رہا ہو تو آپ تو یقیناً خوف زدہ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے نیریٹر بھی جو کہانی بیان کر رہا ہے وہ بھی خوف زدہ ہو چکا ہو اس کی یہ باتیں سن کے. The signalman tells the narrator about the spectre ghost he saw at the danger light. اور وہ بتاتا ہے اس کو کہ وہ جو گھوسٹ ہے, وہ جو بھوت اس کو اس میں نظر آتا ہے, وہ کہاں آتا ہے, ڈینجر لائٹ کے اندر, مطلب ریڈ لائٹ کے اندر یوں کہہ لیں اس کو نظر آتا ہے. The narrator then asked him if he could see the spectre where the signalman saw it first, but there appears to be nothing. تو نیریٹر کہتا ہے کہ پوچھتا ہے اس کو if he could see the spectre where the signalman saw, کہ کیا اب تم دیکھ سکتے ہو جہاں پہ تم دیکھتے تھے پہلے, it first but there appears to be nothing, لیکن اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ کوئی بھوت یا اس طرح کی چیز کو نظر آ گئی ہے تو ویسے چیخنا شروع کر دے اور دوسرے پاس ہیں کیا ہوا کہتا ہے وہ دیکھیں, وہ دیکھتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا, ہو سکتا ہے وہ چیز غائب ہو گئی ہو. تو سیم سینس میں وہ بھی اس کو پوچھتا ہے کہ جہاں جہاں تم نے دیکھے ہیں کہ اب بھی تمہیں وہاں نظر آ رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اب نہیں نظر آ رہے. He is helpless in this matter and the narrator feels concerned and worried for him. تو وہ یہ نیریٹر اسٹوری جو بیان کرنے والا ہے وہ تھوڑا سا مخلص ہے
ہو سکتا ہے اس کے دل میں ترس آیا ہو کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں کتنا مجبور ہے یا ڈر رہا ہے، تو کیوں نہ اس کی مدد کی جائے، یا اس کی مدد کرنے میں کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں اس کی اس حالت کو دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی حل ہمارے پاس ہونا چاہیے یا ہمیں کوئی اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. He then tries to calm the signalman down and leaves the box at 2 in the morning, even though he did offer to stay the night. پھر وہ مطلب صبح کے 2 بجے جو ہے وہ ادھر سے نکلتا ہے، حالانکہ اس کو وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ تم رک جاؤ، ادھر پوری رات ادھر ہی گزارتا ہوں، لیکن یہ جو ہے وہ نیریٹر کہتا ہے کہ نہیں اب مجھے جانا چاہیے. On his way home, the narrator thinks about the apparitions and about what the signalman said. تو واپسی گزاری بات ہے، پوری رات اس کو یہی واقعات اس طرح کے بتاتا رہا ہے، تو جب وہ ادھر سے نکلا ہے تو اس کے ذہن میں بھی وہی والے واقعات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور یہ اس طرح کی جو کہانیاں ہیں ڈراؤنی، یہ رات کے وقت اگر سنائی جائیں تو اور زیادہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر تب سنائی جائیں جب آپ ایک تنہا علاقے کے اندر، ایک تنہا کمرے کے اندر 2 افراد ہوں یا ایک ہو اور اس کو سنا دیں اور وہ بیچارہ جو ہے وہ، ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بعد میں ہو سکتا ہے سونا بھی مشکل ہو جائے. اسی طرح سے یہ جا رہا ہے اب صبح کے 2 بجے، تو اس کے ذہن میں وہ اس کی بتائی ہوئی ساری کہانیاں چلتی جا رہی ہیں. Page number 25 ends with the sentence I had appointed to return. یعنی مجھے واپس آنا ہے. اور accordingly appearance of a man with his left sleeve across his eyes waving his right arm but realizes it was actually a man not a spectre. اور اس کو جب وہ چلتا جا رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس کے بائیں طرف اس کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اپنی بازوں کو جو ہے وہ حرکت دے رہا ہے. تو پھر وہ جب غور سے اٹ واز ایکچولی اے مین ناٹ اے اسپیکٹر، جب وہ زیادہ غور کرتے تو لگتا ہے کہ یہ واقعی آدمی ہے، کوئی اسپیکٹر نہیں ہے. انجن ڈرائیور ایکسپلین ٹو ہم ہاؤ دا سگنل مین ڈائیڈ. جب وہ آتا ہے تو سگنل مین آگے مرا ہوا ہوتا ہے، تو پھر جو انجن مین ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی موت کیسے ہو گئی. دا نیریٹر نوٹس دا سملیرٹی بٹوین دا ڈرائیور ایکشنز اینڈ دا ایکشن آف اسپیکٹر ایز دا سگنل مین ہیڈ ارلیئر ڈسکرائب ہم. تو جیسے جیسے ڈرائیور کے ایکشن تھے، جیسے جیسے ڈرائیور اس کو سٹوری بتا رہا تھا، ویسے ویسے جو ہے وہ اسے یاد آتا جا رہا تھا کہ کیسے اس نے جو ہے وہ مجھے کہانی بتائی تھی. اور جو حلیہ، جو ریپریزنٹیشن اس نے یعنی سگنل مین نے اس کو نیریٹر کو بیان کی ہوتی ہے، وہ اور یہ دونوں جو ہے وہ تقریباً پیرالل آتی جا رہی ہیں. بٹ لیوز دا نیچر آف دیٹ سگنیفیکینس ٹو دا ریڈر. اور آخر کار اس نے یہ بات کس پہ چھوڑ دی ہے؟ ریڈر پہ چھوڑ دیا کہ وہ اس کو سمجھیں. There are still many possibilities of his death as it isn't stated clearly in the story. کافی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی موت کی، سگنل مین کی موت کی، لیکن ان وجوہات کو ایکسپلین نہیں کیا گیا. یہ چھوڑ دیا گیا ہے ریڈر کے اوپر کہ وہ سوچے کہ اس کی موت کیوں ہوئی ہوگی، یا کون اس کو کوئی جان بوجھ کے قتل کر گیا ہے، یا واقعی کوئی مسٹیریس فورسز تھیں جو اس کی جان لینا چاہتی تھیں، یا کوئی گھوست تھے جو اس کی جان لینا چاہتے تھے، یا ایون انجن مین ہی اس کو کئی دنوں سے اس طرح سے پریشان کر رہا تھا کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے اور ہو سکتا ہے وہ سوسائڈ ہی کر لے چلا. ٹھیک ہے، تو یہ کافی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، ریزنز ہو سکتی ہیں. آپ نے بھی ان ریزنز کے بارے میں سوچنا ضرور ہے. اب نیکسٹ آ جائے گا کہ یہ کس ٹون میں لکھی گئی ہے. ایٹماسفیئر کیسا تھا؟ گلومی ایٹماسفیئر ہے، ہارریبل ایٹماسفیئر ہے. زیادہ تر جو سٹوری ہے وہ نائٹ ٹائم میں پریزنٹ کی گئی ہے، اور ٹون بھی اسی طرح سے اس کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ساروفل ہے، پینفل ٹون کے اندر جو ہے وہ ایکسپریس کی گئی ہے. پھر بھی دیکھ لیں گے. Formal. The writer uses a formal tone in the short story The Signal Man. This is clearly apparent in the lines "My good fellow, what should I do there?" یہ formal ہوتی ہے، informal language نہیں ہوتی. The tone is very formal as both the signal man and narrator refer to each other as sir. یعنی بڑے اچھے انداز میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. He threw in the word sir from time to time and especially when he referred to his youth. And but I am troubled sir, I am. یہ بار بار جو سر اور رسپیکٹ یوز کی گئی ہے، یہ فارمل جو ٹون ہے اس کی سمبل ہوتی ہے. آپ جب دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے فارمل لینگویج نہیں یوز کرتے. ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہتے میڈم، مائی ڈیئر فرینڈ، ایسا نہیں. اس کو جیسے جیسے آپ لوگ الفاظ یوز کرتے ہو یہ آپ کو بہتر پتہ ہے. تو یہ جو ٹون ہے یہ فارمل ٹون ہے، انفارمل نہیں.
پھر جو دوسرا ہے وہ آ گیا ہیلپ لیس. He feel helpless because he knows danger is lurking nearby but does not know what to do about it. اسے پتا تھا کہیں نہ کہیں ارد گرد خطرہ موجود ہے لیکن کیا کرنا ہے اس کو سمجھ نہیں تھی آ رہی. This is evident in lines. His pain of mind was most pitiable. یعنی اس کے دماغ کی جو تکلیف تھی, اس کے ذہن کے اندر جو درد تھا وہ قابل رحم تھا, لیکن رائٹر یا جو نیریٹر ہے وہ بیچارہ اس کا کوئی سلوشن نہیں تھا نکال پا. It was the mental torture of a conscious man. یہ ایک عام آدمی کے لیے ایک مینٹل ٹارچر تھا. oppressed beyond endurance. اور یہ اتنا درد تھا کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہے. by an unintelligible responsibility involving life. یہ کوئی unintelligible ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں جو intelligible جن کو ہم چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, ایسی جو فورسز ہیں انوالونگ لائف. یہ بیسیکلی وہی فورسز ہیں جو آج کے دور میں انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں اس انڈسٹریلائزیشن کے. کتنے لوگ ڈپریسڈ ہیں, کتنے لوگ شوگر پیشنٹ ہیں, کتنے لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں, کتنے لوگ جو ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں صرف اور صرف کسی کی وجہ سے, ہائپر ٹینشن کی وجہ سے. کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. یہ بھوت ہمارے اوپر ہر وقت سوار ہے, ہر وقت ہمیں اس سے نجات ہی نہیں مل رہی. یہ بیسیکلی اس دور کی جو پریشانیاں ہیں اس کی عکاسی کی گئی ہے اور ہمارے پاس اس کا سلوشن نہیں نکل رہا کہ ہم کیسے اس سے باہر نکلیں. پھر بھی اگلا اس نے سینٹینس بھی اسی والے سے بولا ہے. یہ آگے آپ خود ان کی 2 پوائنٹس کی ریڈنگ کر لیجیے گا. آگے اس کا ایٹماسفیئر, جیسے میں نے آپ کو بتایا گلومی ایٹماسفیئر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے ہر وقت. آج بھی ایسے ہی ہر وقت آپ کو ایک خوف ہے, ایک ڈر ہے. ایک تو یہ جو پینڈیمکس ہے اس نے جو ٹیرر اور خوف کی فضا جو ہے وہ قائم کر دی. اس سے پہلے دنیا کے اندر دہشت گردی, ٹیررزم نے خوف کی فضا پیدا کی ہوئی ہے. ہر وقت ایک انریسٹ ہے لوگوں کے درمیان, ایک بے چینی ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مسائل کو لے کر اتنا پریشان ہے کہ اس کو کسی کی طرف کتنی توجہ دینی ہے, کسی کو کتنا ٹائم دینا ہے, اس بات کے لیے کسی کے پاس خود ٹائم نہیں. تو یہ آج کے دور کا ایٹماسفیئر بن چکا ہے اور اسی کو ایکسپریس کیا گیا ہے 19th سینچری کے اندر چارلس ڈکن نے. ایٹماسفیئر اینڈ دا سراؤنڈنگ in the short story, the signalmen are predominantly gloomy, eerie or depressing. یہ eerie کا بھی مطلب یہی ہے, یعنی ایسی جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے سکونی کا عالم, restlessness اس کو بولتے ہیں. This is evident in description that the author has provided, like comparing the tunnel to a great dungeon. Dungeon ویسے hell کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جہنم کو, گڑھے کو. کہ یہ جو ٹنل ہے اس کو بیسیکلی وہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے جو انسان, یہ آج کے انڈسٹریلائزیشن, آج کی تیز ترین ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم ایک ایسے گڑھے کے اندر گر چکے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی تکلیفوں کا خمیازہ آپ ہی بھگتنا پڑنا ہے, آپ ہی اس کو برداشت کرنا ہے. کوئی ہمارا حامی و مددگار نہیں ہے. یہ انسانوں کی بات اگر کریں, اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہیں ہی ہیں, یا اس کے جو نیک بندے ہیں. The shorter perspective in the other direction, terminating in a gloomy red light and the gloomy entrance to a black tunnel. Red light ہے اور اسی طرح سے اندھیرے کا راستہ ہے جو اس ٹنل کے اندر داخل ہوتا ہے. Phrases like barbarous, depressing and forbidding also add to the overall image of depression and gloom. تو یہ جو کچھ اس نے ورڈ یوز کیے گئے ہیں, barbarous ہوتا ہے ظالم, تندخو جس کو بولتے ہیں, حبشی, وحشی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد ڈپریسنگ, فوربیڈنگ مین کہ جس سے بندہ نجات چاہنے کی کوشش کرتا ہے. آلسو ایڈ ٹو اوور آل امیج آف ڈپریسنگ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ڈپریشن ہے, پریشانی. آلسو واز اٹ نیسسری فار ہم وین آن ڈیوٹی آلویز ریمین ان دیٹ چینل آف ڈیمپ ایئر. اور یہ بھی اس کے لیے مشکل تھا کہ جب وہ ڈیوٹی پہ تھا تو چونکہ وہ ٹنل کے اندر ڈیوٹی کرتا تھا تو لائٹ بہت ہی کم ہوتی تھی, وہاں پہ ڈیمپ ایئر تھی, ایٹماسفیئر بہت ہی اس کے لیے خوفناک تھا, لگاتار بیچارہ ڈیوٹی کا. اور یہ بات حقیقت ہے. اس طرح سے میں نے یہ جو ہے وہ ایک بندے کا جو ہے وہ پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس نے بتایا کہ ہم لوگ کارگل میں تھے, آرمی کا بندہ تھا, کہتے ہیں کارگل میں تھے تو وہاں پہ جب زیادہ سنو فالنگ ہو جاتی ہے نا, لینڈ سلائڈنگ, سنو سلائڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مہینے بھر جو ہے وہ بعض اوقات وہ راستے نہیں کھل پاتے. اور جو وہاں پہ جو ہم فوڈ آئٹمز رکھتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, خاص طور پر ڈرائی فروٹس اور ڈرائی فوڈس جو ہے, کہ اگر کئی مہینے تک بھی ہمارے پاس خوراک کا ذخیرہ نہ پہنچ سکے پیچھے سے تو ہم اس کو تھوڑا بہت کر کے یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک
جو ہمارے ایک پتہ نہیں میجر اس نے شاید بتایا میجر سے، وہ کسی جو ان کا جو بنکر ہے اس کے اندر اس کے دروازے کے آگے یعنی یا اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ تودا جو ہے برف کا گر گیا، سلائڈنگ ہو گئی، تو اب وہ راستہ نہیں تھا بن پا رہا کہ ادھر تک پہنچے پہلے وہ جو جن کے ذریعے ہٹانی ہے یا آرمی وہاں پہ پہنچ سکے، سبھی صورتحال ہر جگہ پہ خراب تھی، تو وہ تقریباً 1 ماہ تک اس کو اسی ایک جو کمرہ تھا یا بنکر تھا اس کے اندر جو ہے وہ اس کو رہنا پڑا، تو وہ کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہی جو ان کے پاس تھوڑا بہت اس کے ساتھ سامان ہوگا کوئی فیول وغیرہ یا خوراک، یا تو اس نے جتنے دن، اب ظاہری بات ہے نیچے سے کوئی نہیں تھا آنا جنہوں نے برف ہٹانی نہیں تھی، تو وہ اندر سے کیا کر سکتا تھا، تو وہ لیٹا رہتا، تو اس بنکر کے اوپر جو ہے وہ جب انہوں نے اس کو کوئی 15 20 30 دن بعد جب نکالا تو وہ زندہ تھا لیکن پاگل ہو چکا ہوا تھا، اس کو جب ادھر لائے یعنی ملٹری ہاسپٹل کے اندر لائے تو وہ کاؤنٹ کرتا تھا 1 2 3 4 5 6 15 20 تک جاتا تھا، پھر واپس آ جاتا 15 20، یعنی یہی کام اس کا رہ گیا ہوا تھا۔ تو پھر جو ریسرچر تھے انہوں نے جب ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جن دنوں تنہائی کا شکار رہا ہے ان دنوں وہ جو بنکر تھا اس کے اوپر جو وہ گارڈر یا جو انہوں نے پلر وغیرہ جو ڈالے ہوئے تھے چھت کو مینٹین کرنے کے لیے، وہ لیٹا وہی گنتا رہتا تھا 1 2 3، گرومی جو انوائرمنٹ ہو گیا۔ اس طرح سے بعض اوقات ایسے انوائرمنٹ بھی انسان کے اوپر افیکٹ کر جاتے ہیں جو اسے مینٹلی ٹارچر بھی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ اس ایٹماسفیئر کو بہتر سمجھ گئے ہوں گے۔ سسپینسفل ہے، ڈیورنگ دا شارٹ اسٹوری ڈیکن ہیز انکارپوریٹڈ اے لارج اماؤنٹ آف سسپینس، پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جانا ہے۔ ایویڈنٹ ان دا لائنز آن بوتھ دیز اوکیزنس ہی کیم بیک ٹو دا فائر ود دا inexplicable air upon him which had remarked without being able to define، یعنی ہر دفعہ وہ اٹھتا باہر جاتا جب واپس آتا تو عجیب طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پیدا ہو جاتا ہے، ایک افیکٹ پیدا ہو جاتا ہے جس کو وہ بیان نہ کر پاتا۔ when we were so far asunder۔ اس کے بعد کچھ جو ہے وہ کویسچن جو ہے وہ دیے گئے ہیں with what is your trouble، یہ اس نے جو اس سے کویسچن پوچھا تو اس نے جواب it is very difficult to impart sir، کہ یہ میری مشکل کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بتانا، it is very very difficult to speak of، اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ if ever you make me another visit I will try to tell you، اگر مجھے آپ دوبارہ ملنے آئیں گے تو شاید میں آپ کو بتانے کی کوشش کر سکوں۔ دیکھو آج ہم سب ٹینس ہیں، ہم سب کی فیملیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے افراد موجود ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہوں، لیکن پھر بھی کوئی رشتہ داروں میں ارد گرد معاشرے کے اندر آپ کو ملیں گے بہت سارے جو آپ سے یہ شکوہ ضرور کر رہے ہوں گے یہ دور کیسا آ گیا، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے، وہ یہ کہیں گے۔ آپ پوچھو کہ آپ کی پریشانی کس وجہ سے ہے، گنوا نہیں پائیں گے، بتا نہیں پائیں گے کہ میں کس وجہ سے پریشان ہوں، ایک ان نون سا فیئر ہمارے ذہن کے اوپر جو ہے وہ طاری ہے ہر وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ پرابلمس ہیں، اور یہ جدید دور کے اندر ہے، وہ بھی ایسی ہی کسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں تھی آ رہی، اور آگے دیکھیں اسے بتایا سم ڈریڈفل کلیمٹی ول ہیپن، کلیمٹی ہوتا ہے تباہی، کیسا لگتا ہے وہ خوفناک تباہی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اب آ جائیں گے اس کے تھیمز۔ پہلا اس کا تھیم ہے جی لونلینس، تنہائی، سوشل آئسولیشن۔ آج ٹیکنالوجی ہمیں تنہا کر دی ہے، گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے لیے دنیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، لیکن کتنے اٹیچ ہیں؟ کیا ہم جتنے لوگوں کے ساتھ ڈیلی بات چیت کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کیا ہم ان کے ساتھ اپنی پرسنل فیلنگ شیئر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، وہ بھی ہمارے لیے جسٹ ایسے ہی جیسے دیواریں ہیں، اور ان کے لیے ہم ایسے ہیں، کوئی اس کے اندر۔ لیکن اگر آپ سوشلی کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، محلے کے دوستوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کا احساس بھی کریں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم اب نہیں رہا، ہم لونلینس کا شکار ہو گئے، تنہائی کا شکار ہو گئے، آئسولیشن میں آ گئے، اب تو ویسے ہی کرونا نے اور آئسولیٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نیچے والے پوائنٹ آپ نے اس کے خود ریڈ کر لیے ہیں۔ دوسری آگے اس کے اندر سپر نیچرل، جو پیچھے بھی بار بار سپر نیچرل کی بات ہوتی جا رہی ہے، ایسی تمام جو کریچرز جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، انٹینجیبل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان کا ہماری زندگی کے اوپر کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ضرور ہے، شیاطین، جنات وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آخرکار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ بھی قرآن نے کیا ہوا کہ ہیں، تو یقیناً ہو سکتا ہے کسی طور پر انسان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے بیان کی جائیں، لیکن یہاں پہ رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یہاں پہ چیزیں آج کے دور میں ہمیں ڈرا رہی ہیں، یہ پیدا کردہ بھی ہماری خود کی ہیں، اور یہ ان سپر نیچرل سے زیادہ خطرناک ہیں،
جو ہمارے اپنے ڈاؤٹس اینڈ فیئرس جن کو ہم دن بدن پالتے جا رہے ہیں اور بڑھاتے جا رہے ہیں, یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک لگتی جا رہی ہیں. تو ایز آئی پرسویڈ دا فکسڈ آئیز آن دا Saturnine face that this was a spirit not a man. کہتا جب میں نے اس پہ غور کیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسپرٹ ہے, کوئی بدروح ہے, کوئی انسان نہیں ہے. یہ جب اس کو کہانی بتا رہا تھا تب کی بات یہ کر رہا ہے. I have never confused the spectre's ring with the man's. The goose rings as a strange vibration in the bell that it derives from the nothing else. کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ایک انسان اور ایک جو گھوسٹ ہے یا بھوت ہے اس کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. تو کہتا ہے جب گھوسٹ آتا ہے تو ایک اسٹرینج قسم کی وائبریشن ہوتی ہے, ارد گرد ایک آواز عجیب و غریب پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب میں بیسیکلی بتا رہا ہے کہ یہ سپر نیچرل کریچرز کا بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے عمل دخل. تیسرا پوائنٹ اس کا اہم پوائنٹ ہے جو سب سے, ٹیکنالوجی بینگ دا ریزن آف ہیلپ لیسنس. اس بے چارگی کی جو وجہ ہے, اس سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. ہم آج دیکھیں آپ کے سامنے ہیں, پوری دنیا کو اس پینڈیمک نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا, لیکن ٹیکنالوجی ہماری بے بس. اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اس ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلا کیس آتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہماری تو طاقت ہی بہت زیادہ ہے, ہم مطلب اتنی وسیع جو ہے میڈیکل ریسرچ رکھتے ہیں, میڈیکل اکوپمنٹس ہمارے جو ہیں وہ بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ ہیں, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. 10 ہوئے 15 ہوا تب بھی یہی کہتا رہا, 100 ہوا اس نے کوئی مسئلہ نہیں, آپ ملے گلے. جب ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد پہنچی اب ان کی چیخیں نکل رہی. تو بھائی دنیا کی جتنی مرضی ٹیکنالوجی آ جائے وہ آپ کو سب کچھ دے سکتی ہیں, آپ کو احساس نہیں دے سکتی, آپ کو جذبات نہیں دے سکتی, وہ والی فیلنگ نہیں دے سکتی جو کسی آپ کے نیئر اینڈ ڈیئر کے ملنے سے آپ کو آئیں گی یا اس کے پاس ہونے سے آپ کو. دنیا کا پیسہ آپ کو چیزیں دے سکتا ہے لیکن احساس اور فیلنگز نہیں دے سکتا. As the engine came out the tunnel, his back was toward her and she cuts him down. کاٹ دیتی ہے. I telegraphed both ways. An alarm has been given. Is anything wrong? The answer came back both ways. All well. اور ہر طرف سے اس نے جب یہ صورتحال دیکھی اس نے سگنل بھیجے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن ہر طرف سے یہی, دونوں طرف سے, جدھر وہ جا رہی تھی ادھر بھی, جدھر سے آئی تھی ادھر سے بھی یہی جواب آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. جیسے آج کچھ کہہ رہے ہیں لوگ, سب کچھ ٹھیک ہے, ہو جائے گا. کریکٹر ڈیولپمنٹ بتائی گئی ہے. اسکیپٹیکل آف سنگل مین. اسکیپٹیکل ہوتا ہے کہ انر سیلف رہنا, اپنے بارے میں زیادہ سوچ رہنا, کسی خاص انوائرمنٹ میں خوف زدہ رہنا. پوائنٹس ہم ریزنیبل ایز دا اسٹوری پروگریس. اور جیسے جیسے کہانی آگے چلتی ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو لاجیکل کر لیتا ہے. بیکمز کلوز ایکوینٹنس. اور اس کا ساتھی بھی بن جاتا ہے سگنل مین کا. ایٹ ہز ڈیتھ نیریٹر از mortified and depressed. اور جب اس کی موت ہوتی ہے اسے دکھ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. سگنل مین کا کریکٹر ڈپکٹڈ ایز اے سیلو مین. دین از بلٹ اپ ایز اے لٹریٹ اینڈ ایجوکیٹڈ مین. شروع میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی بونگا آدمی ہے, عقل موت اس کو کوئی نہیں ہے, کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے وہ اپنی کہانی سناتا ہے اس کو کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور کیسے میں نے اپنی یوتھ گزاری, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی بہتری کی طرف آ رہا تھا. یعنی جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے یا وہ قابل کس چیز کے قابل ہے. ہز ہیلپ لیس سچویشن از ریویلڈ. اور بعد میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ کتنا پریشان ہے, بیچارہ کچھ نہیں کر پا رہا, ہیلپ لیس ہو گیا ہے, بے یار و مددگار ہے. اور ہز ریئل اسٹیٹ آف مائنڈ از ریویلڈ. اسٹیٹ آف مائنڈ اس کی واضح ہو گئی کہ وہ خوف زدہ ہے, کسی ڈپریشن کا شکار ہے. پاسٹ ٹراما از ریویلڈ. اور جو پہلے کے جو حادثات اس کے ساتھ ہوئے ہیں وہ بھی سامنے آئے. ٹراما حادثات کا بولتے ہیں. پھر اس کے بعد آ گئی سمبلس. اس کے اندر کچھ سمبلز ہیں وہ دی گئی ہیں. دا ریڈ ڈینجر لائٹ. تو بتایا گیا ریڈ سگنل لائٹ سمبلائز ڈینجر آف وارننگ. اور ریڈ از لٹرلی کلر یونیورسلی یوز فار ڈیتھ. ریڈ کلر جو ڈیتھ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, وارننگ اینڈ ڈینجر. دوسرا آ گیا apparitions. The apparitions the signal man keeps seeing symbolize human beings caring and wanting to save each other but are helpless in the face of one's predetermined fate. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بچا پائیں لیکن جو ہماری قسمت ہے
وہ بعض بات ہمیں اس بات کا موقع نہیں دیتی کہ ہم ایسا کر پائیں یا ہماری کوئی مدد کر پائے اگر ہم کسی ایسی حالت میں ہیں. ٹرین، دا ٹرین سمبلائز دا پاور آف ٹیکنالوجی. ٹرین یہاں پہ ٹیکنالوجی کو شو کر رہی ہے اینڈ ہاؤ اٹ ہیز مور پاور دین ہیومن بینگ پوزیس. ٹیکنالوجی کے اندر ہیومن بینگ سے زیادہ طاقت آ گئی ہے. ہی واز کٹ ڈاؤن بائی این انجن پروو اٹ. کہ اس نے کیا کر دیا ہے کہ انسان نے ایک انجن کو بھی کٹ ڈاؤن کر دیا ہے، پروو کر دیا. The signalman represent mankind because he wants to help but can't do anything to prevent the inevitable. انسان بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن جو قسمت میں لکھ دی ہوئی ہے چیز اس کے آگے وہ بے بس ہے، فیٹ کے آگے بے بس ہے. یہ آگے کچھ کویسچن آگے جی. Why was the narrator at the station in the beginning of the story؟ کیوں گیا تھا وہاں پہ؟ یہ آپ نے سوچنا ہے اس کا آنسر کہ کیوں گیا تھا، کوئی وجہ نہیں بتائی. ٹھیک ہے. Were the apparitions real or not؟ کیا جو اسے بھوت نظر آ رہے تھے، کیا اس کے سامنے جو ایک سین کریٹ ہوتا تھا کیا وہ واقعی ریئل تھا یا نہیں تھا؟ How did the signalman die؟ سگنل مین کی موت کیسے ہوئی؟ آگے مین آئیڈیا اس کا دیا گیا ہے، اس کو آپ خود ریڈ کر لیجئے گا. یہ کچھ انالیٹیکل کویسچن ہیں، یہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنے ہیں لیکن انفارچونیٹلی اس سٹوری کو جو ہے وہ ریڈ کرتے کرتے جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب جو ہے وہ ٹائم نہیں رہا اس کا. خیر تھوڑا سا میں پھر بھی آپ کو انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. تو مجھے آج آپ لوگوں نے ریمائنڈ بھی کروانا ہے، پچھلا جو لیکچر ہوا تھا اس کی بھی سلائڈس آپ کو شیئر کرنی ہیں اور آج والی بھی شیئر کرنی ہے. میں بھی دے گا، اگر یہ مجھے گروپ میں شامل کر لیں تو میں خود بھی شیئر کر سکتا ہوں، اگر وہ چلے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو آج آپ نے جو ٹاپک پڑھا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس. جی قاسم رضا کہتا ہے کہ جی ایپریشن کا مطلب دوبارہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی. ایپریشن ایک ایسا سین ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور یہ بڑا سٹرینج سا سین ہوتا ہے. جیسے کئی لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا یا کئی جو ہے وہ ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، اچانک میرے سامنے ایسی چیز آ گئی. وہ بھوت کی کوئی شکل بتا دیتے ہیں کسی وغیرہ وغیرہ. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ادھر ہٹو، وہ نہیں ہٹ رہا وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے ایک عجیب و غریب سین جو ہے وہ انسان کے ساتھ بعض بعض زندگی میں ہو جاتے ہیں. تو ان کو جو سٹرینج واقعات آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سپر نیچرل کریچرز انوالو ہیں، اس جو انسیڈنٹ ہے اس کو ایپریشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بس اور کوئی؟ ٹھیک ہے جی. پھر کل ہی جو ہے وہ کل پورا جو ٹاپک ہے نا، پورا جو لیکچر ہے آپ کا، کل سٹوری شامل نہیں کریں گے. کل کا پورا جو لیکچر ہے وہ آپ کا کنڈیشنل سینٹینسز کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو جو اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے کائنڈلی انہیں بھی انفارم کیجیے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. کوئی بھی کل کا ٹاپک جو ہے وہ مس نہ کرے. جو ادھر ہیں ان میں سے بھی جو آج پریزنٹ نہیں ہیں ان کو بھی میسج کیجیے گا کہ بھئی کل کا ٹاپک آپ میں سے کوئی بھی مس نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اپنا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم کیری آن کریں گے. اللہ حافظ.